अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम न्यू पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी होस्ट हिना सलमान। कैसे हैं आप लोगों को जुम्मा मुबारक और सुबह बखैर। और कहते हैं ना कि एक खूबसूरत सुबह के साथ एक खूबसूरत प्रोग्राम का हम आगाज़ करते हैं। लेकिन व्यूअर्स, मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ, क्योंकि कहते हैं ना कि पर्सनल ओपिनियन देना भी बहुत ज़रूरी समटाइम्स हो जाता है। वो बात यह है कि हम लोग जो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक ऐसे तबके को नज़रअंदाज कर जाते हैं, जो वो तबका जो है जिस पे कोई बंदा बात नहीं करना चाहता। वो कौन से लोग हैं, वो कौन से मेहनत कश लोग हैं जो कि दिन रात मेहनत करते हैं एक दूसरे तबके को कहते हैं कि उनकी ज़रूरियात पूरा करने के लिए। वो तबका आपने देखा होगा, आप जानते हैं, पहचानते हैं, और हमेशा से ही वो हमारे लिए पेश रहते हैं। रात हो, सुबह हो, बारिश हो, पेट्रोल हो, जेब में पैसा हो ना हो, कोई ना कोई कहते हैं एहतजाज हो, दंगे हो रहे हों, फसाद हो रहे हों, और अक्सर जो है रोड ब्लॉकेज हो, मगर वो एक ऐसा तबका है जो कि हमारे लिए काम करता है। एक ऐसा तबका है जो ये नहीं देखता कि उनकी माएँ भी उनकी मुंतज़िर होती हैं, उनकी बीवियाँ भी उनका रातों को इंतज़ार कर रही होती हैं, उनके बच्चे भी बीमार हो सकते हैं, और वो सब कुछ भूल के जो है सिर्फ कहते ना कि एक दौड़ में लगे हुए हैं कि ना सिर्फ वो सर्व करते हैं बल्कि वो मेहनत से कमाते हैं। वो तबका कौन सा है? आपने देखा होगा पिछले दिनों एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो क्लिप वायरल हुआ, जिसमें एक फीमेल एंकर ने, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, उन्होंने अपने 2 जुमलों से उस पूरे तबके को कहते ना कि उनके एहसासात मजरूह कर दिए, और ये कहा कि ये लोग जो हैं, जिनको हम राइडर्स कहते हैं, जो कि फूड डिलीवरीज़ करते हैं, वो जानबूझकर जो है वो नहीं रखते, किसको क्या कहते हैं कि आप चेंज नहीं रखते, और वो पूरे के पूरे पैसे जो हैं वो ऑटोमेटिकली जो है वो देने पे मजबूर हो जाते हैं। लेकिन उनका ये कहना था कि वो ख़ास तौर पे वो खातून जो है स्पेशली उनको वेट कराती हैं और कहती हैं कि अगर चेंज नहीं है तुम्हारे पास 100 रुपया या 150 रुपया या 200 रुपया, वॉट एवर, इससे ज़्यादा तो चेंज नहीं होता होगा ना, तो जाओ और जाके लेकर आओ। लेकिन कभी ये सोचा है कि ये चीज़ें शायद जानबूझ के ना की जाती हों? किसी ने ये सोचा है कि वो वाकई मजबूर हों? किसी ने सोचा है कि वो वाकई उनको ख्याल नहीं रहा, क्योंकि वो इतनी डिलीवरीज करते हैं, एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर, चौथी जगह, दुकानों में, मार्केट में कपड़े की कोरियर्स हो रहे होते हैं, तो वाकई उनके पास चेंज ख़त्म हो गया हो तो आप लोग ही चेंज रख लें। मगर नहीं, आप लोगों ने स्पेशली जो है उस तबके को जो है वो ना सिर्फ पीसा है बल्कि उन पर बात करके जो है एक तहलका मचा दिया है, एक नई बहस जो है जन्म ले गई है। कुछ लोग जो कहते हैं कि ऐसी बात करना बिल्कुल गलत है, क्योंकि एक वो कहते हैं ना कि एक स्ट्रेटा है, एक मुतवसत तबका है, कितना कमा लेगा, और टिप देना तो वाकई हक होता है उनका, टिप लेना भी उनका हक है, क्योंकि वो मेहनत मजदूरी करके, भाग दौड़ करके, मोटर बाइक पंक्चर हो गई है, डिलीवरी लेट हो रही है, आपसे चैट कर रहे होते हैं कि हम इतने बजे पहुंचेंगे, क्योंकि अक्सर जब हम राइड बुक करते हैं तो राइडर हमसे जो बंदा होता है जिसने बुक की होती है उसके साथ प्रॉपर चैट कर रहा होता है, उसको बता रहा होता है कि इस वक्त मैं इधर हूँ, मैं इतने बजे पहुँच जाऊँगा। और वो जो लाउंज की जो बहस होती है जिसमें काफ़ी फरीकैन बने हुए थे, ख़वातीन की जो गॉसिप होती है, उसने वाकई जो है उनके दिल, उनके एहसासात जो है वो मजरूह किए हैं। और इसके साथ साथ बिल्कुल मैं बात करना चाहूँगी हमारी सेलिब्रिटी लाइफ जो है, हमारे सेलिब्रिटी कपल्स जो हैं और सेलिब्रिटीज़ जो हैं, हर बंदे ने अपना एक कोट किया है, हर खातून ने एक अपनी ही एक आवाज़ उठाई है। किसी ने कहा है कि जो होस्ट थी वो ठीक कह रही थी, और उसके साथ जो है किसी और ने कहा जी नहीं वो बिल्कुल गलत कह रही थी। तो जब आप सेलिब्रिटी होती हो, एक आपकी पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप अल्फाज का चुनाव जो है वो अच्छे तरीके से करें, वो ऐसे बोलें कि वो किसी की दिल आज़ारी ना हो। और ख़ास तौर पे हर बंदा तो एक तरह का काम नहीं करता ना। अगर एक मछली जो है वो तालाब में बुरी है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि तमाम जो पूरा तालाब का तालाब ही गंदा हो जाएगा। कुछ लोग जो हैं उनमें से ऐसा करते हैं, ये कोड करना ज़रूरी था। या कुछ राइडर्स जो हैं वो ऐसी बात करते हैं या वो चेंज नहीं रखते, तो फिर क्या हुआ, पूरी राइडर्स इकट्ठे हो गए, उन्होंने उस होस्ट को जो है वो छोटी छोटी चवनियाँ भी दिखाई कि भाई हमने आपके जो हैं वो चेंज रखा हुआ है। तो क्या इज़्ज़त रहेगी आपकी? इतने बड़े स्टेट चैनल पे बैठकर आप बात करेंगे तो ऑटोमेटिकली किसी की दिल आज़ारी तो हो सकती है। हाँ, मैं मानती हूँ
کوئی فرشتہ نہیں ہوتا, دیر از آلویز بین اے سلپ آف ٹنگ, بات نکل جا سکتی ہے اور نکلتی ہے سم ٹائمس, مگر جب آپ پہ اتنا زیادہ ریاکشن آیا, جب رسپانس آیا, تبھی آپ نے جو ہے اس چیز کی کانٹرڈکشن کی اور کہا کہ میں نے یہ بات غلط کی, مجھے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی. وہ بھی بات ٹھیک ہے, آپ نے بالکل اس چیز کی کلیریفیکیشن کی اور وہ بھی بہت اچھا سائن ہے, ایک اچھا جسچر ہے, اس کی بالکل ہم قابل تعریف کر رہے ہیں اور بالکل تعریف کے قابل ہے. تو ویورز بات یہ ہے کہ جو لیبر طبقہ ہوتا ہے, جو کہ واقعی چھوٹے چھوٹے آٹومیٹیکلی ہمارے لیے کام کرتا ہے, تو یہ ہمارا کام ہوتا ہے کہ ہم ان کا بھی خیال رکھیں. اور ہم کسی ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں, اگر میں کسی ریسٹورینٹ میں, آپ نے دیکھا ہے کہ ہم ریسٹورینٹس میں جاتے ہیں, میں اس لیے ہم کر کے بات کر رہی ہوں کہ میں تمام لوگوں سے مخاطب ہوں, میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کروں گی تو اس سے کوئی متفق ہوگا, کوئی نہیں اتفاق کرے گا. مگر جب ریسٹورینٹس میں جاتے ہیں, جو ویٹر ہے جو ہمارے لیے سروس کر رہا ہوتا ہے, کیا ہم اس کو ٹپ نہیں دیتے؟ اور کیا ہم یہ نہیں شو کرتی کہ یہ آپ نے ہمیں اچھی سروس دی ہے, اس کے لیے یہ آپ کی ٹپ ہے؟ تو آپ یہ دیکھیں کہ ملک کا ایسا طبقہ جو کہ نہ سردی دیکھتا ہے, نہ گرمی دیکھتا ہے, نہ خزاں دیکھتا ہے, نہ بہار دیکھتا ہے, وہ 24 آورز راتوں کو بھی ڈیلیوریز ہو رہی ہوتی ہے. میں ڈیزائنر ہوں, میرے کپڑے جو ہیں وہ ڈیلیور ہو رہے ہوتے ہیں, اور آفس میں بھی 80% چیزیں میری آفس میں ڈیلیور ہو رہی ہوتی ہیں کہ بھئی جوتے رہ گئے, کپڑے رہ گئے, کسی خاتون کی ڈیلیوری ہے جی, یہیں سے چیزیں جا رہی ہیں, مجھے کافی چاہیے, مجھے کچھ اور چاہیے, مجھے اپنی اسنیکنگ کرنی ہے, تو ڈیلیوری سروس ہی ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ڈیلیوری سروس جو ہے یہ ہمارے لیے واقعی تحفہ ہے کہ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا شخص, کوئی ایسے لوگ, کوئی ایسے ایک اسٹریٹا, ایک طبقہ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں, اور عوض ان کو کیا ملتا ہوگا؟ وہ جو رائڈ ہم بک کرتے ہوں گے اس میں سے ان کے کتنے پیسے ہوتے ہوں گے؟ اگر 400 کی رائڈ ہے, 700 کی رائڈ ہے, تو اس میں سے کیا ان کو مل رہا ہوگا؟ 200-250 روپیہ, چاہے 300 روپیہ. باقی تو آپ نے ان کو بھی تو پے کرنا ہے جن کی آپ ایپ استعمال کر رہے ہیں. تو کبھی ہم نے یہ سوچا کہ اتنے پیسوں کی خاطر جہاں ہم لاکھوں خرچ کرتے ہیں, برانڈز پہنتے ہیں, شاپنگز کرتے ہیں, ٹریولنگ کر رہے ہوتے ہیں, ہم سب یہ کر رہے ہوتے ہیں, وہاں 200, 150, 250 کی خاطر ہم ایک جگہ, ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھ کر کسی کی دل آزاری کر رہے ہیں, کسی کی بے عزتی کر رہے ہیں. تو میں نے سوچا کہ میں آج بالکل اس چیز پہ بات کروں, کیونکہ میں نے بہت سی گاسپ سنی ہے, اور سوشل میڈیا پہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ ڈفرینٹ باتیں کر رہے ہیں, کچھ لوگ غلط باتیں بھی کر رہے ہیں. میں نام نہیں لینا چاہوں گی کیونکہ میں کسی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتی. میں اس پلیٹ فارم سے نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے کسی کی ذات کی دل آزاری ہو, یا کسی شخص کی دل آزاری ہو, یا کسی طبقے کی دل آزاری ہو. تو وہ طبقہ ہمارے لیے قابل عزت ہے, وہ جو ہمارے لیے سروس پرووائڈ کرتے ہیں, وہ طبقہ جو ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں, ان کی تمام کوشش کے اوپر, کیونکہ ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ جو بانڈڈ لیبر ہوتی ہے, جو لیبر ہوتی ہے, ان سے ہی سب کچھ ہے, وہی سکلز پرووائڈ کرتے ہیں ہماری خاطر, وہ اپنی جان جوخم ڈالتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کتنے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں؟ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتی ہوں. میں نے خود ایک رائڈر کو اٹھایا تھا, اس کی ٹانگیں جو ہیں ٹوٹ گئی تھی, کیونکہ کسی گاڑی والے نے اتنی زور سے ہٹ کیا تھا اور مار کے چلا گیا تھا, وہ بھاگ گیا تھا. تو وہ مت بھولیں یہ چیزیں, کہ یہ سب لوگ جتنے موٹر سائیکلسٹ ہیں, سب سے زیادہ ایکسیڈنٹس ان کے ہوتے ہیں صرف اس لیے کہ وہ تیز چلاتے ہیں ہمارے لیے, ہمیں پرووائڈ کرنے کے لیے, ہمیں ڈیلیور کرنے کے لیے. تو ان کی ہماری 200 روپے کی خاطر وہ جو جان جوکھم میں ڈالتے ہیں, ہم ان کو بھول نہیں سکتے. تو ویورز, شو کا آغاز کریں گے چھوٹی سی بریک کے بعد. آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ویورز. بچوں کی صحت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. سردی کے موسم میں کون کون سی بیماریاں جو ہیں وہ لگ جاتی ہیں, ان کو کیسے ٹریٹ کرنا چاہیے, اور بچے آج کل کن کن بیماریوں کا شکار ہیں. ہم نے آپ کو بتایا جیسے میزلز ہے, چکن پاکس ہے. اور ویورز, اسکرین پہ ہمارا نمبر چل رہا ہے, جس نے ڈاکٹر صاحب سے مشورہ کرنا ہے, ایڈوائز لینی ہے اپنے بچوں کے متعلق, تو وہ ہمیں کال کر سکتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, ہم بات کر رہے تھے چکن پاکس کے اوپر, جس طرح آپ نے بتایا. اب بات کرتے ہیں ممز کے اوپر, جن کو کن پیڑے بھی کہتے ہیں. ممز جو ہیں کس عمر میں نکلتے ہیں, اور اس کا علاج کیا ہوتا ہے؟ ممس کی بھی کوئی اسپیسیفک ایج نہیں ہے, لیکن یہ زیادہ تر بچوں میں 5 سال یا اس سے زیادہ والی عمر میں نکلتے ہیں.
لیکن اس سے کم عمر میں بھی نکلے جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ بڑوں میں بھی نکل آتے ہیں. ممس بیسیکلی پیروٹیڈ گلینڈ کی سویلنگ ہوتی ہے, کان پیڑے جس طرح کہ آپ نے کہا اس کو کہتے ہیں, کہ یہ جو ہمارے کان کا جو نچلا حصہ ہے اور یہ جو گردن ہے اس میں سویلنگ ہو جاتی ہے. یہ یونیلیٹرل ایک سائڈ کا بھی ہوتا ہے اور دونوں سائڈوں پہ بھی کان پیڑے نکل سکتے ہیں. اس میں بھی بچے کو فیور ہوتا ہے, لیکن بخار کی شدت اس میں ڈیپینڈ کرتی ہے. کچھ کو ہائی گریڈ 2-3 دن رہتا ہے, اس کے بعد یہ کم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں زیادہ تر درد بہت زیادہ ہوتا ہے, بچے کا منہ کھلتا نہیں ہے, بچہ کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے. اس وجہ سے پھر تب ہم ان کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ اس کو لیکوڈ ڈائٹ زیادہ دیں. ٹھیک ہے. بچے کو نرم غذا دیں, کوئی اس کو پیس کے چبانے کا نہ ہو کہ چبا رہا ہے میش کی چیزیں میش کر کے اس کو بچے کو چیزیں دے دیں. تو اس وجہ سے اس میں نا درد بہت زیادہ شدید ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک وائرل بیماری ہے, اس کے بارے میں بہت ساری متس بھی پائی جاتی ہیں, لیکن یہ بھی اپنے ٹائم کے ساتھ ٹھیک ہو جاتا ہے. کہ ظاہر ہے یہ ڈفرینٹ آپ کا ایک ڈفرینٹ سبجیکٹ ہے, اس کو دم کے ذریعے ہی آپ کر سکتے ہو, دوائیاں نہ دی جائیں ممس کے اندر, کیا ایسا کچھ ہے؟ اس طرح کی بہت ساری باتیں ہم بھی جب اپنی سیٹ پر بیٹھتے ہیں تو جب بچہ آتا ہے سنتے ہیں. اس وجہ سے ہم والدین کو, یا دادی کہتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب میں اس کو دم بھی کروانا چاہتی ہوں, تو میں زیادہ تر یہی کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے دادی اماں آپ دم کروا لیں ضرور, لیکن آپ کے بچے کی بیماری کی یہ کیفیت ہے. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے, پہلے ہم کالر لیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون سا بات کر رہے ہیں؟ اقبال بات کر رہے ہیں. جی اقبال صاحب کیا پوچھنا چاہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب مجھے بچے کو واٹنگ کرنے تھوڑا سا ٹھیک ہوتا ہے, وہ کوئی بھی چیز کھاتا ہے تھوڑی واٹنگ ہو جاتی ہے. تو جو الٹرا ساؤنڈ میں نے کروایا تھا, ہم نے کہا جی کوئی آپ کا مسئلہ ہے. تو بعد میں پھر ڈاکٹر صاحب نے اس کو دی تھی اینٹی بائیوٹک دوائی, تو وہ اس کو جو سب آتے تھی کے بعد پھر اس کو واٹنگ کی واٹنگ بند نہیں ہو رہی, تھوڑا سا ٹھیک رہتا ہے. جو چیز کھاتا ہے صبح کچھ چیز میں رکھتا ہے, پھر اس کو واٹنگ ہو جاتی ہے بہت زیادہ, پھر وہ رات ہوتی ہے کھانے کے بعد ان کو بہت زیادہ واٹنگ ہوتی ہے. اس لیے آپ بہت پریشان اس وقت حل کریں. ان کا بچہ جو ہے جو چیز کھاتا ہے اس کو ہضم نہیں ہوتا, وامٹ کر دیتا ہے, الٹرا ساؤنڈ بھی کرایا ہے لیکن یہی کیفیت ہے, کیا کہیں؟ اچھا ایج بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتی ہے اس میں بچے کی. بچے زیادہ تر ان کا یہ ایک کیفیت ہوتی ہے, والدین کا بہت زیادہ کنسرن ہوتا ہے کہ جی ہم جو بھی بچے کو چیز دیتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ تو باہر پھینک دیتا ہے, منہ میں ڈالتا ہے اور بالکل باہر پھینک دیتا ہے. اب اس میں دیکھنا ہوتا ہے کہ بچے کی ایج کیا ہے. دیکھیں اگر کوئی چھوٹا بچہ, اگر فرض کریں میں 6 ماہ سے کم بچے کی بات کرتا ہوں, میں ایک جنرل ویو محترم کو دے دوں گا, بتا دوں گا کہ ان کے بڑے بچے کے بارے میں بتاتا ہوں. دیکھیں اگر 6 ماہ سے چھوٹا بچہ ہے تو وہ ماں کا دودھ پیے گا, اس میں زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ ریگرجیٹیشن ہو رہی ہوتی ہے. بچوں کا والدین کا زیادہ کنسرن ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب بچہ دودھ پیتا ہے الٹی کر دیتا ہے, ہضم نہیں کرتا, ہم نے اس کو بہت کولیک کی دوائی دی ہے, اس کا پیٹ اس کا سخت رہتا ہے, اس کو گیس رہتا ہے, یہ بہت زیادہ روتا ہے. اس میں دیکھیں بچے کا ایک تو ایگزامینیشن بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. زیادہ تر بچوں کو میڈم کولیک کا ایشو ہوتا ہے جو کہ سیلف ریزولونگ ہوتا ہے. اور جو بچے کھاتے ہیں, اگر وہ بات کریں کھانے کی, کھانا کھا رہا ہے بچہ, بڑا بچہ ہے اور وہ واپس اسپٹ آؤٹ کر رہا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ نہیں دیکھیں اگر چلے ایک کالر بھی ہمارے ساتھ موجود ہے, اس کے بعد آپ سے میں جواب لیتی ہوں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب میں نے یہ پوچھنا ہے کہ سردیوں میں گلا خشک ہو جاتا ہے اور اگر پانی پیو تو چھوٹے پیشاب کی حاجت زیادہ ہوتی ہے اور رضائی سے نکل کے پانی پینے میں پرابلم ہوتی ہے. تو دوسرا کہ گلا خشک ہے, اس کے لیے کیا؟ ٹھیک ہے, گلا ان کے بچے کا آئی تھنک خشک رہتا ہے اور زیادہ پانی پیے تو آبویسلی یورینیٹ زیادہ کرتا ہے, تو کیا کریں؟ ویری گڈ کوشچن. یہ عام سوال ہے جو کہ زیادہ تر والدین پوچھتے ہیں. دیکھیں ایک اچھی امیونٹی والے بچے کے ساتھ اس قسم کے مسائل نہیں ہوتے. اچھا, جس کا مثانہ صحت مند ہے, جس بچے کی ویسے جو اس کے ملٹی وائٹامنس نیوٹرینٹس اس کی غذائیت میں بھرپور ہیں, اس کو پانی پینے کے ساتھ اس طرح کا ایشو نہیں آتا. بیڈ ویٹنگ نہیں کرے گا, بیڈ ویٹنگ نہیں کرتا. ٹھیک ہے نہیں بیڈ ویٹنگ تو صرف یہ ہے نا کہ رات کو ہی اس نے بچے نے سوتے ہوئے یورین کر دینا, وہ ویسے نارملی بھی نہیں کرے گا. پھر یہ ایک عادت ہوتی ہے کچھ بچوں کی, جو اسکول گوئنگ بچے ہوتے ہیں یا ویسے بھی جو 4-5 سال کا بچہ ہوتا ہے, وہ ٹوائلٹ ٹرینڈ جب ہو جاتا ہے تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے پانی پیا ہے, میرا اتنی دیر میں ہضم ہوا. ماں کو پتا ہوتا ہے, والد کو پتا ہوتا ہے کہ جی بچے نے یورین کرنا ہے, واش روم اس کو لے کر جانا ہوتا ہے. یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جی بہت زیادہ پانی پیا بہت زیادہ یورین آیا. اس چیز کے لیے یہ ایک دیکھیں سردیوں میں کیا ہے کہ ہم پانی ویسے بھی کم پیتے ہیں, بچوں کو بھی کم دیتے ہیں, بچے ویسے بھی کم پانی پیتے ہیں, وہ دوسری سلینٹی یا اس طرح کی چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں. اب کیا کرتے ہیں کہ ایک دم ہی جب پانی زیادہ پیا تو وہ بجائے باڈی میں تھوڑا سا ٹھہرنے کے جو اس کا ٹائم پیریڈ ہے
اس نے ایبزورب ہونا ہے، باقی سارا اپنے اس نے کڈنیز نے اس کو ریفلٹریٹ کرنا ہے، تو وہ بہت جلدی پروسیس ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بچہ پانی پیا بہت زیادہ یورن آ گیا، ٹھنڈ محسوس کی یورن آ گیا، سردی ہوتی ہے تھوڑا سا بچے کو صاف کیا تو بچہ پھر یورن کی کیفیت فیل کرتا ٹھیک ہے. ہے. تو یہ بیسیکلی اس کا یہ ہے، اور اس میں کوئی اتنی پریشانی والی بات نہیں ہے. بچے کی ایک غذائیت بھرپور جو ایک اعتدال غذا ہے 1 سال سے اوپر والے بچے کے لیے جو بڑے کھاتے ہیں وہی کھانی چاہیے. ٹھیک ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ہیں؟ نازیہ بات کر رہی ہوں میڈم. جی نادیہ، کیا پوچھنا چاہیں گی ڈاکٹر صاحب سے؟ میڈم میرا بیٹا ہے تو وہ کھانا کھاتا ہے، میں کھانا کھاتے شروع میں کھانا ختم ہوتا ہے تو واش روم چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی جی. 15 ایج ہے میڈم، لیکن فزیکل ماشاء اللہ فٹ فاٹ ہے، لیکن اس کے کیا اس کے معدے میں کوئی فالٹ آ رہا ہے؟ بچے کی ایج کیا ہے؟ اس کی ایج 15 سال ہے. 15 سال ہے. ٹھیک ہے، آپ کو ڈاکٹر صاحب جواب دیتے ہیں. بڑا بچہ ہے، کھاتا ہے، فوراً واش روم کر لیتا ہے. بہت سارے والدین کا بھی یہ کنسرن ہوتا ہے. یہ بھی عام سوال ہے، بہت زیادہ اچھا سوال پوچھا محترمہ نے. دیکھیں 15 سال کا بچہ ہے اور میڈم نے ساتھ بتا بھی دیا کہ اس کے بچے کو کوئی ایشو نہیں ہے، وہ بچہ بالکل ٹھیک ہے. میں نے پھر بتایا کہ یہ گیسٹروکولک ریفلیکس ہوتا ہے کہ جو بھی ہم نے کچھ کھایا برین نے اس کو ٹریگر کیا، انٹسٹائن میں گیا، سٹمک میں گیا، تو یہ ایک پروسیس چل رہا ہوتا ہے نا، نروز وغیرہ ساری سٹیمولیٹ ہو رہی ہوتی ہیں، برین ان چیزوں کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. تو دیکھیں اگر بچے کی دیکھیں عادت اگر بنی ہوئی ہے، اگر عادت بنی ہوئی ہے تو اس نے پھر یہی ہوتا ہے کہ جو اس نے کھایا ہے تو وہ اس نے دوبارہ اس کے واش روم میں. یہ تو کمزوری کی علامت نہیں ہے، جو بچہ کھا رہا ہے فوراً سول پاس کر رہا ہے، آپ کی انرجی آپ کے جسم میں ہی نہیں ہے. اس میں یہ ہم چیز دیکھتے ہیں کہ اگر بچے کا جو ایج ہے 15 سال بتائی ہے، اس کا اگر وزن کم ہے، تھن لین ہے، اس کو جو اور جو ملٹی وائٹامنس یا جو نیوٹرینٹس ہے اس کی ڈیفیشنسی آ رہی ہے، تو پھر تو ہم کسی ڈیزیز کی طرف ضرور سوچیں گے. بچے کو سارا دیکھیں گے، اس کے ٹیسٹ وغیرہ کروائیں گے. زیادہ تر اس میں انزائمز ڈیفیشنٹ ہوتے ہیں جو کہ ہمارے پینکریاٹین منہ سے شروع ہوتے ہیں، ہمارے سٹمک میں ہے، ہمارے جو انٹسٹائن میں ہے، پھر وائرل جو بیکٹیریا کا ہمارا فلورا ہے وہ انٹسٹائنس کا کیسا ہے، وہ ٹیسٹ کون سے کرانے بچے چاہیے؟ کے کھانے پینے کی عادات ویسے کیسی ہیں. دیکھیں اس میں جنرل ٹیسٹ وغیرہ ہی بچے کے پیٹ کا الٹرا ساؤنڈ کروایا جاتا ہے، سی بی سی کروایا جاتا ہے، لیفٹ ٹیسٹ کروایا جاتے ہیں. وہ سن رہی ہوں گی اگر ان کا بچہ لین ہے تو بالکل یہ مجھے کوئی ڈیزیز نہیں محسوس ہوئی. اور اگر بچہ دیکھیں دن میں 3 دفعہ بھی اگر میل لیتا ہے اور وہ 3 دفعہ واش روم چلا جاتا ہے تو یہ دیٹس نارمل، تو یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں. ٹھیک ہے جی. کالر ہمارے ساتھ ہے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون سا بات کریں؟ جی کیسر بات کر رہا ہوں پھر سے. جی کیسا صاحب کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی ہمارا بچہ ہے تقریباً 5.5 سال اس کی عمر ہے. ٹھیک ہے جی جی. وہ نا لائف سرویٹوس کو پہلے لے کے دی تھی، بچے کی جو کمزور تھا، ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے اس کو پہلے نا ہاتھ پاؤں میں سوجن ہوئی ہے. اس کے بعد جو ہے نا اس کی جو نا کوئی جگر کا مسئلہ بن گیا یا کچھ ہے، اس کو پھر میڈیسن لے کے دی. ابھی سوجن تو کام ہو گئی ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جگر کا مسئلہ، یہ پتہ نہیں کیا ایشو ہے اس کا. رپورٹس بھی ساری کروائی ہیں، رپورٹس تو سب کلیئر آئی ہیں. یورائن بھی جو ہے وہ تھوڑا سا یلو ہوتا ہے. پھر تھوڑا سا مسئلہ آیا تھا کہ یورائن میں تھوڑا سا بلڈ یعنی کہ محسوس تو واضح نہیں ہو رہا تھا لیکن جو تھوڑا بہت بلڈ تھا. آپ کا 5.5 سال کا بچہ ہے، بچے کے ہاتھ پاؤں سوجے ہوئے ہیں، یورین میں سے بلڈ آ رہا ہے، کیا یہی بات ہے؟ یہی مسئلہ اور ڈاکٹر جو ہے وہ جگر کا کہہ رہے ہیں؟ جگر کو مسئلہ یہ بتا رہے ہیں کہ جگر گرنے کا. کیسے صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ کیسے صاحب آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ پیر کوٹ سے. پیر کوٹ سے. اچھا میڈم، یہ جو چیزیں ہیں 5 سال کے بچے میں یہ نارمل نہیں ہے کہ بچے کو پیشاب کے ساتھ بلڈ آیا اور بچے کے ہاتھ اور پاؤں پہ سوجن ہے. اس میں دیکھیں ایک ڈیٹیلڈ ایگزامینیشن کیا جاتا ہے، ہسٹری لی جاتی ہے. اس میں بہت ساری ڈیزیزز ہیں جو اس قسم کی علامات کرتی ہیں. اچھا وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹرز نے بتایا کہ جگر کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، جگر کی وجہ سے بھی سویلنگ ہوتی ہے. بالکل اگر آپ کے جگر ہیپیٹومیگیلی سویلنگ ہوئی ہے، جگر بڑھا ہے کسی بھی کاز سے، اس کی کئی کازز ہوتی ہیں، تو بچے کو اس قسم کی علامات آ سکتی ہیں. اچھا دیکھیں جو انہوں نے اسپیسیفکلی پیشاب کا ساتھ مسئلہ ہائی لائٹ کیا تو اس میں بھی اس ایج کے بچوں میں نیفروٹک سنڈروم آتا ہے جس میں بچے کے پاؤں سوجتے ہیں، جسم پہ سوج پڑتی ہے، کڈنیز کا وہی کڈنیز کو یہ افیکٹ کرتا ہے. بچے کے چہرے پہ بھی سویلنگ ہوتی ہے. اس کے علاوہ اگر دیکھیں جس طرح وہ جگر کا کہہ رہے ہیں تو پروٹین ڈیفیشنسی ہے، اگر کوئی البیومن کم ہو گیا ہے، جگر جو اس کو پروڈیوس کرتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی بچے کو اس قسم کی سویلنگ ہوگی. اگر ان کا بچہ میل نیوٹریشن کے ساتھ ہے، اس کو آئرن کی ڈیفیشنسی ہے، باقی ملٹی وائٹامنس کی ڈیفیشنسی ہے،
جو کہ ہماری باڈی کی ٹون کو بہتر کرتے ہیں, ہمارے جو انٹرا سیلولر جو سیلز ہیں, والیوم ہے, اس کو مینٹین کرتے ہیں. اس کی اگر کمی ہے تو اس کی وجہ سے بچے کی اس قسم کے علامات کیسے آتی ہیں. سر سن رہے ہوں گے obviously وہ آپ اس سے بھی میں رجوع کر بہت زیادہ سکتے ہیں, رابطہ کر احتیاط سے سکتے ہیں. بچے کو مینیج کرنا پڑتا ہے, اس کو سارا دیکھنا پڑتا ہے. ایک انہوں نے ساتھ کہا کہ یہ میرا بچہ پہلے بھی بہت زیادہ کمزور تھا, اس کا مطلب ہے کہ اس کی کوئی نہ کوئی پیتھولوجی باڈی میں چل رہی ہے, اور جس کی 5.5 وجہ سے سال کا بچہ تو بہت چھوٹی عمر ہے. بالکل اس کی کوئی نہ کوئی پیتھولوجی چل رہی ہوگی جس کی وجہ سے بچہ اس کنڈیشن میں اس کو ڈیفرنٹ سمٹمز آ رہے ہیں اس کی باڈی میں بیماری کے. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے ایک متعلقہ جو بھی ان کے پاس اسپیشلسٹ موجود ہے بچے کا دکھانا چاہیے. دیکھیں اگر جگر کا بھی مسئلہ رول آؤٹ ہو گیا تو دیکھنا چاہیے کہ جگر کا کیا ایشو آیا, کوئی آیا الٹرا ساؤنڈ پہ ایشو آیا, یا جو بلڈ ٹیسٹ کروائے ہیں اس میں کوئی ایشو آیا, کوئی فیملی میں تو نہیں کوئی ایشو اس طرح کا کسی بچے کو چل رہا, کوئی ہسٹری آئی, کسی بڑے کو کوئی ہیپاٹائٹس کا یا کچھ اس طرح کا تو ایشو نہیں ہوا. ہمارے یہاں پر جگر کی بیماریاں بچوں میں بڑوں میں بہت زیادہ کامن ہیں. کیسا آپ بالکل جب سن رہے ہوں گے اپنے بچے کے لازمی ٹیسٹ کرائیں, اور ڈاکٹر صاحب سے بھی رجوع کر سکتے ہیں آپ لوگ. جی ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون سا بات کر رہے ہیں؟ ہیلو. جی اب ہم سن رہے ہیں, کون سا بات کر رہے ہیں؟ میں نوید اللہ بات کر رہا ہوں پشاور سے. میں نوید اللہ صاحب پشاور سے, کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میرے ڈاکٹر صاحب سے یہ سوال ہے کہ میرا جو بچہ ہے وہ تقریباً 4 سال کا ہے. ٹھیک ہے. اور 4 سال کے, مگر اس کا مطلب زیادہ نہیں بڑا, بہت کمزور ہے, اور جب بھی سردی آتی ہے نا تو اس کے چیسٹ میں بہت مسئلہ ہوتا ہے. اس کے چیسٹ کے لیے جو ہے نا بہت انفیکشن اس میں ہوتی ہے ہر سردی میں, جیسے سردی شروع ہوتی ہے تو انفیکشن بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, تو ایسے کیا غذا دے دے کہ میرا بچہ مطلب اس میں تھوڑی سی وہ آ جائے, خوراک مطلب دیتا ہے ساری چیزیں, ایسی کیا چیز دے دے کہ اس کے مطلب ویٹ بھی گین ہو جائے. سر نوید اللہ صاحب آپ نے ویکسینیشن ساری کروائی نہیں ہے؟ جی ویکسینیشن بچے کی کروائی نہیں ہے؟ جی ویکسینیشن ساری کروائی ساری کمپلیٹ کورس ڈاکٹر کیا ہے. صاحب پوچھ لیں. ڈاکٹر صاحب بچہ جو آپ نے سن لیا ہوگا 4 سال کا بچہ ہے, ہر سردی میں بیمار ہو جاتا ہے, اس کا چیسٹ کنجیشن ہو جاتا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ بچہ بہت ویک ہے, کیا کرنا چاہیے؟ اچھا دیکھیں, ہم جیسے بات کر رہے تھے کہ اگر چیسٹ کنجیشن ہوتی ہے اس کو اسپیسیفکلی صرف چھاتی کا انفیکشن بار بار ہوتا ہے, سردیوں میں ہی ہوتا ہے, تو دیکھیں یہ الرجک رائنائٹس کے سمٹمز ہو سکتے ہیں, ایستھما کے ہو سکتے ہیں, کہ بچے کو موسم کی تبدیلی کے ساتھ اس کا سانس خراب ہو جاتا ہے. اب جب ٹھیک ہے وہ محترم بتا رہے ہیں کہ جب سانس بار بار خراب ہوگا تو ڈیفینیٹلی وہ بچے کی دوائی لیتے ہوں گے. اب ویک امیونٹی والا بچہ ہم نے پہلے ہی شروع میں بتایا تھا کہ وہ بیمار زیادہ ہوگا, ایستھما کا اٹیک اس کو زیادہ آئے گا, کیونکہ یہ ایک ایریورسیبل بیماری ہے, کوئی بھی الرجن اس نے ہوا سے, خوراک سے. اچھا دمہ جو ہے وہ کس ایج میں رول آؤٹ ہو سکتا ہے؟ میڈم دمہ بچے کا جو اس کی علامات ہیں, ہم شروع میں تو ہائپر ایکٹیو ایئر وے ڈیزیز کہتے ہیں, اس کے بعد جو بچہ 5, 6, 7 سال کا, اس کی فیملی ہسٹری, چھاتی بہت شان کرتی ہے, بار بار ڈاکٹرز کے پاس آتا ہے, ہم پیرنٹس کو بتا دیتے ہیں کہ جی یہ ایستھما کی طرف ہے بچہ, اس کی دوائی پراپرلی ہونی چاہیے, اس کو نیبولائزیشن کروانی چاہیے, بچے کا انہیلر استعمال ہوتے ہیں. 6, 7, 8 سال کے بچے کو بھی ہم لوگ انہیلر یوز کرواتے ہیں اس کے سانس کی بیماری کو ٹھیک کرنے کے لیے. وہ ایک اسپیسیفک موسم میں مسئلہ ہوتا ہے. دیکھیں اگر اس کو رہتا ہے, ٹھیک ہے, 12 منتھس تک رہتا ہے اس کو بچے کو, تو وہ اس کی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ساری باقاعدگی سے چلتی رہتی ہے. اب پھر ساتھ جب اگر ویک بچہ ہے تو اس کے والدین کو کیئر زیادہ ڈبل کرنی پڑتی ہے. اس میں اگر سردیوں میں ہی اسپیسیفکلی بیمار ہوتا ہے تو بچے کے جو باہر کی گندی چیزیں کھاتا پیتا ہے وہ بالکل چھڑوائیں بچے کی. بہت زیادہ اس کو کولا ڈرنکس نہیں استعمال کرنی چاہیے. بچے 4 سال کے بچے کی بیماری کی وجہ یہی ہوگی. پھر انہوں نے خوراک کا پوچھا, دیکھیں آپ بچے کو انڈا لازمن دیں, اس کو سفیدی دیں, اس کو زردی کا کچھ تھوڑا سا ٹکڑا دیں, بچے کو آپ بادام پیس کر دے سکتے ہیں, بچے کو اخروٹ کھلائیں, انہی چیزوں سے اس کی امیونٹی بہتر ہونی ہے. اس کو کیلا کھانے دیں, کیلا ایک مکمل غذا ہے, بچے کو نہیں ریشہ کرتا, بالکل ٹھیک ہے. اس کو بچے کو آپ جو ہے نٹس دے رہے ہیں, آپ بچے کو سالن, اس کو پھل دیں. دیکھیں آپ کے پاس میٹھی موسمی آج کل آ رہی ہے, مالٹا فائبر ڈائٹ ہے, وائٹامن سی ہے, انہی چیزوں نے دیکھیں باڈی میں بچے کو امیونٹی پرووائڈ کرنی ہے. اس کو جو وائرل انفیکشن بار بار ہو رہا ہے, سانس خراب ہو رہا ہے, اس سے بچانا ہے, ساتھ اس کی دوائی بہت زیادہ ضروری ہے. بالکل, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر علی رضا ہمارے ساتھ موجود تھے آج. انہوں نے بتایا ہے کہ بچوں کو جو ڈفرینٹ بیماریاں ہوتی ہیں اس کی وجوہات کیا ہیں, ساتھ ساتھ آپ نے جو کالز کی ہیں, مشورہ لیا ہے, وہ بھی ایک ایک ڈفرینٹ چیز ہے, کیونکہ ڈاکٹر صاحب آپ کو لائیو مشورہ دے رہے تھے, ہم مزید کالز نہیں لے سکتے تھے, کالز بہت آ رہی تھیں, اور جنہوں نے کالز کی ہیں تو اگر وہ مشورہ واپس سننا چاہتے ہیں تو ہمارے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ جا کے جو ویڈیوز ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں. شو کے فوراً بعد ہی لگ جائیں گی. چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں, آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں.
ویلکم بیک ویورز. سردیوں کی آمد ہے اور جہاں ہر بندہ جو ہے مونگ پھلی, ڈرائی فروٹس اور حلوہ جات کھا کر جو ہے کہتے ہیں نا کہ ماحول کو خوشگوار کرتا ہے, وہیں گھر میں جو بچوں کی صحت ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے. بچوں کو کیا دینا چاہیے, کیسے بچوں کو کی نشو نما کرنی چاہیے, کون کون سے منرلز دینے چاہیے, کون کون سے وائٹامنز دینے چاہیے کہ بچے جو ہیں سردیوں میں خاص طور پہ نزلہ, زکام, بخار, کھانسی اور آج کل جو ہے چکن پاکس پھیلا ہوا ہے, ممس پھیلے میں, میزلز پھیلے میں, ان سے کیسے بچ سکتے ہیں. تو ہم نے سوچا کہ ہم آپ کے لیے یہ سیگمنٹ کو ڈیزائن کریں اور آپ کو ملوائیں ہم بچوں کے ڈاکٹر سے. بچوں کے ڈاکٹر کیا کہتے ہیں, ان کو کیا دینا چاہیے, کھانے کی روٹین کیسی رکھنی چاہیے, کون کون سی ویکسینیشن کروانی چاہیے جو کہ آج کل لوگ نہیں کرواتے. آج ہم تمام ان چیزوں کے اوپر بات کریں گے اور اسپیشلی ہم آپ کالر سے جتنے بھی میرے ویورز ہیں وہ ہمیں لائیو کالز کر سکتے ہیں اور وہ بچوں سے ریلیٹڈ جو بھی مسئلہ ہے وہ آپ ڈاکٹر صاحب سے ڈسکس کر سکتے ہیں. اور آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر علی رضا جو کہ چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں. ہم ان کو ویلکم کہتے ہیں. جی سر, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ڈاکٹر صاحب؟ میں ٹھیک ہوں. ڈاکٹر صاحب, سردیوں میں ہم لوگ ڈفرینٹ چیزوں کے اوپر بات کرتے ہیں, ہم لوگوں نے اچھے کپڑے کیسے پہننے ہیں, کیا کیا کھانا ہے, مگر جو سب سے اہم مسئلہ ہے ہمارے بچے, ہماری زندگی جو ہے بچوں کے ارد گھوم رہی ہوتی ہے, بچے بیمار ہو جاتے ہیں. سردی آتی ہی نہیں ہے, بچے بیمار ہو جاتے ہیں. تو کیا امیونٹی کا مسئلہ ہے, کیا ماحول کا مسئلہ ہے, یا کیا انہوں نے جو ویکسینیشن نہیں کرائی وہ مسئلہ ہے؟ اچھا, یہ سارے فیکٹرز میٹر کرتے ہیں بچوں کی سردیوں میں بہت زیادہ بیمار ہونے کے. سب سے پہلے تو سردیوں کا یہاں پہ ہمارا جو موسم ہے جیسے جیسے شدت اختیار کرتا ہے تو چونکہ ہوا سرد ہوتی ہے اس میں وائرس وغیرہ کا جو بڑھنے کا پروسیس ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے. اور پھر ہمارے جو گھروں کے ماحول ہیں اس میں ایسا ہے کہ سن لائٹ کی کچھ اگر کمی ہے, بہت زیادہ سفوکیشن ہے, ایئر کی جو انٹری ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے, تو بچے جو کم امیونٹی والے ہیں وہ بہت زیادہ جلدی بیمار ہو جاتے ہیں. پھر ہلکی پھلکی اگر بیماری سٹارٹ ہو گئی ہے تو ان کو بر وقت دوائی بھی بعض اوقات نہیں دی جاتی. عموماً پیرنٹس کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہلکا سا ڈاکٹر صاحب زکام تھا, یہ تو خود ہی ٹھیک ہو جائے گا. ہم نے کہا کہ جی جس طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ 2-3 دن ناک کو بہنے دیں, یہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا, وہ نہیں ٹھیک ہوتا اور اس سے بچے پھر زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں. تو کم امیونٹی والا بچہ بھی بہت زیادہ بیمار ہوتا ہے. پھر ایک وہ بچہ جو زیادہ تر پہلے سے ہی کوئی بیمار رہتا ہے, اس کو انفیکشنز بہت زیادہ کیچ کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ بچہ بھی زیادہ بیمار رہنے لگ پڑتا ہے. اس کے علاوہ جس کی ویکسین نہیں ہوئی وہ بھی بچہ بہت زیادہ بیمار ہوتا ہے. تو یہ ساری فیکٹرز جو ہیں یہ بہت زیادہ میٹر کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب جیسے آپ مجھے آف دا کیمرہ یہ بھی بتا رہے تھے کہ آج کل جو ہے چکن پاکس, ممز, میزلز بہت زیادہ پھیلے ہوئے ہیں. چکن پاکس, ممز اور میزلز میں فرق کیا ہے اور ان کو کیا کہتے ہیں؟ جی اچھا, میزلز اور چکن پاکس آج کل ہم ڈیلی بیسس پہ اپنی او پی ڈی میں کیسز دیکھ رہے ہیں, ان کے بچے اس بیماری کے ساتھ آ رہے ہیں. میزلز ہم بیسیکلی خسرے کو کہتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے کہ بڑی ٹیپیکل سی علامات بچے میں آتی ہیں. یہ کلینیکل ڈائگنوسس ہوتا ہے کہ بچے کو 4-5 دن تک ہائی گریڈ فیور رہتا ہے, ٹھیک ہے, 103-104 تک جاتا ہے, اور کچھ کو اس سے زیادہ دیر بھی فیور رہتا ہے. بچہ کیا ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ نڈھال کمزور پڑنے لگ پڑتا ہے, اس کی آنکھیں لال ہونے لگ پڑتی ہیں, اس کے چہرے پہ ریش ڈیولپ ہونے لگ پڑتا ہے جو کہ کانوں کے پیچھے بھی جاتا ہے, اور اس کا گلا بھی اندر سے پک جاتا ہے, بالکل ریڈ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک کلینیکل ڈائگنوسس ہوتا ہے. بچے کی کیفیت دیکھ کے ڈاکٹر کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بچہ میزلز کی طرف جا رہا ہے. اس کے علاوہ پھر باڈی پہ آہستہ آہستہ اس کے کوپلک سپورٹس بننے لگ پڑتی ہیں, ریڈ سپورٹس. وہ بڑے ٹیپیکل سے ہوتے ہیں, دوڑے جس کو کہتے ہیں, بڑے بڑے ٹیپیکل سے ہوتے ہیں کہ وہ کلینیکلی پتہ چل جاتے ہیں کہ یہ بچہ میزلز کی طرف جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ پھر اس میں ساتھ ہسٹری بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ پہلے کسی بچے کو خسرہ ہوا تھا, ماں بتا دیتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب میرے پہلے بچے کو بھی پچھلے دنوں خسرہ نکلا ہے تو وہ ریکور ہوا ہے, تو اب یہ میرے دوسرے بچے کو ہو گیا. یا کوئی ہم کسی کے پاس گئے تھے یا کوئی بچہ آیا وہ بیمار تھا, ڈاکٹر صاحب کوئی گلی میں. یہ کنٹیجیس ہوتا ہے, بچے سے بچے کو لگتا ہے؟ یہ کنٹیجیس ہوتا ہے, ہائیلی کنٹیجیس وائرس ہوتا ہے. یہ عموماً سانس کے راستے, ناک چھینکنے کے راستے, ہمارے ناک میں, سانس میں, آنکھوں میں جاتا ہے اور پھر ہمارے ریسپیریٹری ٹریکٹ کو انفیکٹ کرتا ہے اور وہاں پہ پھر اپنے سمٹمز کوز کرنے لگ پڑتا ہے. بیسیکلی وائرل بیماری ہے بہت زیادہ پھر تیزی سے پھیلتی ہے, چھونے سے جب اندر وائرس چلا جاتا ہے تو اس سے یہ ہوتا ہے. تو میزلز میں بہت زیادہ باڈی پہ پورے ریش کرنا کیا چاہیے میزلز اگر کسی کو ہو جائے تو؟ دیکھیں اس کا میں نے آپ کو بتایا کہ جیسے کہ فیور ہو رہا ہوتا ہے بہت ہائی گریڈ, تو والدین بچے کی دوائی لے رہے ہوتے ہیں,
ڈاکٹرز کے پاس لے جا رہے ہوتے ہیں بچے کو, عموماً ایک دن میں بخار بہتر نہیں ہوتا, لوگ 2 3 ڈاکٹرز بھی چینج کرتے ہیں. تو اس میں بعض کا ڈاکٹرز جو ہے والدین کو یہی سمجھاتی ہیں کہ اس کا ایک خاص ٹائم پیریڈ ہے, وائرس بالکل اینڈ ہوگا یا مر جائے گا. وائرس نے اپنے جو سمٹمز ہیں, اس کی جو کیفیت ہے, اس نے اپنی بیماری کو پورا کر کے ہی آہستہ آہستہ ریکور ہونا. جب یہ ایک بچے کو ہو گیا تو اس کی ایٹ دی اسپوٹ کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے. اس میں جو پھر اس کی علامات آ رہی ہیں اس میں ہم نے سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ کرنی ہوتی ہے. بچے کے بخار کو آئبوبروفن یا پیراسٹامول سے مینیج کرنا ہوتا ہے. بچے کی آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں, اس میں ڈراپس ڈالنے پڑتے ہیں. بچے کا ناک بہت زیادہ بہہ رہا ہوتا ہے, بند ہو جاتا ہے, تو اس میں نیزل ڈراپس کا یوز کیا جاتا ہے. کف بہت زیادہ ہوتی ہے. میزلز میں بار بار والدین کو بتایا جاتا ہے کہ جو جان لیوا علامات میزلز کی ہیں وہ نمونیا ہے. جو ہمارے یہاں پر ڈیتھ ہوتی ہے میزلز کی وجہ سے, وہ نمونیا میں ہوتی ہیں. میزلز ہی نمونیا کے اندر کنورٹ ہوتا ہے. میزلز ہی نمونیا کے اندر, یہ اس کی کمپلیکیشن ہے نا کہ وہ نمونیا میں کنورٹ ہو جاتا ہے. بچے کو کف بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہے, اس کو پھر ہم بہت زیادہ جب میڈیسن کف روکنے والی دے رہے ہوتے ہیں کہ جو اس کا سپوٹم ہوتا ہے, ریشہ ہوتا ہے, وہ تھک ہو جاتا ہے, اندر چیسٹ میں کنجیشن ہو جاتی ہے, اس کو سانس میں دشواری ہوتی ہے اور وہ نمونیا میں کنورٹ ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے اس میں بچے کی کیفیت بہت زیادہ بگڑ جاتی ہے, سانس میں دشواری ہوتی ہے. جو بڑا بچہ ہے وہ تو مینیجیبل ہوتا ہے, گھر میں بھی مینیج کر لیتے ہیں اس کو والدین, لیکن اس کو بھی ڈاکٹر کو چیک کروانا بہت ضروری ہوتا ہے. لیکن جو چھوٹا بچہ ہے, والدین دیکھ رہے ہیں کہ اس کے سانس میں بہت زیادہ دشواری ہو رہی ہے, کھانسی بہتر نہیں ہو رہی, بچے کے ہونٹ سوکھ جاتے ہیں, نیلا پڑ جاتا ہے, بچے شوق میں چلے جاتے ہیں, ہائپوولیمیا میں چلے جاتے ہیں, کچھ انٹیک نہیں ہو رہا ہوتا ان کا. تو اس وجہ سے پھر وہ بچے کی جو کیفیت ہے وہ کافی جان لیوا ہوتی ہے اور اس کو پھر بچانا بہت مشکل ہوتا ہے. تو اس وجہ سے پھر بچے ہاسپٹل ایڈمٹ ہوتے ہیں اور ان کی ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہوتی ہے. ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور جو ہم چکن پاکس کی بات کر رہے ہیں, اس میں بھی میڈم یہ وائرل بیماری ہے. اس میں بڑے ٹیپیکل سے جو ہے نا دانے بنتے ہیں, گرمی دانے, پانی والے, ان میں ویزیکلز, فلوئڈ فلڈ ہم ان کو نا ویزیکلز کہتے ہیں, کہ چھوٹے چھوٹے دانے بنتے ہیں اور وہ پوری باڈی پہ, مطلب ایک ساتھ ہی نہیں, الگ الگ انہوں نے کچھ باڈی کا حصہ سپیئر کیا ہوتا ہے. اور اس پہ بھی جو وائرل ہے وہ شدت جو اس کی ہوئی ہے, اندر اس نے بچے نے کیچ کیا ہوا ہے, اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. کچھ کو بہت چند دانے نکلتے ہیں, فیور بھی اتنا نہیں ہوتا. بچے کو چند دانے نکلے, بچہ کھیل کود رہا ہے, ادھر ادھر کھانس بھی رہا ہے, اپنے اسکول جا رہا ہے, اکیڈمی جا رہا ہے, تو وہ اصل میں بیسیکلی وہ انفیکٹ کر رہا ہوتا ہے اپنے ارد گرد والے بچوں کو, دوسروں بڑوں کو بھی. تو یہی ٹائم یہ جو آپ کہہ رہے ہیں چکن پاکس ہے, یہ کانٹیکٹ سے انفیکٹ ہوتا ہے, ہاتھ لگانے سے انفیکٹ ہوتا ہے, یا کسی کی کوئی چیز جھوٹی پینے سے انفیکٹ ہوتا ہے, یا جیسے اکثر ہوتا ہے نا کہ واش روم یوز کر رہے ہیں یا پلیٹ استعمال کر رہے ہیں کہ اس سے بھی انفیکشن ہوتی ہے؟ دیکھیں اس کا یہ سارا جو ٹرانسمیشن ہے وہ اورل روٹ کے تھرو, اور جو یہ ہوا میں جو اس کے وائرس ہوتا ہے اس کے ذریعے ہی ہوتا ہے. کہ یہ ناک میں گیا وائرس, آنکھوں میں گیا, چہرے پہ گیا, کسی نے اگر اس کے فلوئڈ فلڈز جو بچے کے دانے نکلے ہیں اس کو ٹچ کیا, اندر اپنے منہ میں لگایا, تو ظاہری بات ہے اس میں وائرس ہے نا, تو وہ پھر اندر انٹیک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. جلد پہ کوئی وائرس آ گیا کسی کے, اس کا بچے کا جو دانہ ہے وہ پہلے ہی چھیلا ہوا ہے, تو وہ دوسرے بچے کو بھی پھر متاثر کرتا ہے. تو یہ اسی طرح ہی یہ وائرس. ڈاکٹر صاحب ہم یہیں سے شروع کریں گے. تو اپنے ویو کو کہہ رہے ہیں جو لوگ اپنے بچوں کے متعلق ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں, ڈاکٹر علی رضا ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کے مشورے جو ہیں یہاں آپ لوگ اپنے فری حاصل کر سکتے ہیں, اور ہمارا نمبر جو ہے اسکرین پہ چل رہا ہے, آپ لوگ ہمیں کال کریں. چھوٹی سی بریک کے بعد ہم واپس آ رہے ہیں. ویلکم بیک ویورز. بچوں کی صحت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. سردی کے موسم میں کون کون سی بیماریاں جو ہیں وہ لگ جاتی ہیں, ان کو کیسے ٹریٹ کرنا چاہیے, اور بچے آج کل کن کن بیماریوں کا شکار ہیں. ہم نے آپ کو بتایا جیسے میزلز ہیں, چکن پاکس ہے. اور ویورز اسکرین پہ ہمارا نمبر چل رہا ہے, جس نے ڈاکٹر صاحب سے مشورہ کرنا ہے, ایڈوائز لینی ہے اپنے بچوں کے متعلق, تو وہ ہمیں کال کر سکتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب ہم بات کر رہے تھے چکن پاکس کے اوپر جس طرح آپ نے بتایا. اب بات کرتے ہیں ممز کے اوپر, جن کو کن پیڑے بھی کہتے ہیں. ممز جو ہیں کس عمر میں نکلتے ہیں اور اس کا علاج کیا ہوتا ہے؟ ممز کی بھی کوئی اسپیسیفک ایج نہیں ہے, لیکن یہ زیادہ تر بچوں میں 5 سال یا اس سے زیادہ والی عمر میں نکلتے ہیں, لیکن اس سے کم عمر میں بھی نکلے جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ بڑوں میں بھی نکل آتے ہیں. ممز بیسیکلی پیروٹڈ گلینڈ کی سویلنگ ہوتی ہے. کن پیڑے جس طرح کہ آپ نے کہا اس کو کہتے ہیں, کہ یہ جو ہمارے کان کا جو نچلا حصہ ہے اور یہ جو گردن ہے اس میں سویلنگ ہو جاتی ہے. یہ یونیلیٹرل ایک سائڈ کا بھی ہوتا ہے اور دونوں سائڈوں پہ بھی کن پیڑے نکل سکتے ہیں. اس میں بھی بچے کو فیور ہوتا ہے,
لیکن بخار بہت کی ہوتی ہے۔ شدت اس میں ڈیپینڈ کرتی ہے، کچھ کو ہائی گریڈ 2-3 دن رہتا ہے، اس کے بعد یہ کم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں زیادہ تر درد بہت زیادہ ہوتا ہے، بچے کا منہ کھلتا نہیں ہے، بچہ کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے، اس وجہ سے پھر تب ہم ان کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ اس کو لیکوڈ ڈائٹ زیادہ دیں، ٹھیک ہے، بچے کو نرم غذا دیں، کوئی اس کو تاکہ پیس اس کو کے چبانے کا نہ ہو کہ چبا رہا ہے میش درد کی ہو۔ چیزیں میش کر کے اس کو بچے کو چیزیں دے دیں، تو اس وجہ سے اس میں نا درد بہت زیادہ شدید ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ایک وائرل بیماری ہے، اس کے بارے میں بہت ساری مٹس بھی پائی جاتی ہیں، لیکن یہ بھی اپنے ٹائم یہ کے کہا ساتھ ٹھیک جاتا ہو ہے جاتا ہے۔ کہ ظاہر ہے یہ ڈیفرنٹ آپ کا ایک ڈیفرنٹ سبجیکٹ ہے، اس کو دم کے ذریعے ہی آپ کرو کر سکتے ہو، دوائیاں نہ دی جائیں ممس کے اندر، کیا ایسا کچھ ہے؟ اس طرح کی بہت ساری باتیں ہم بھی جب اپنی سیٹ پر بیٹھتے ہیں تو جب بچہ آتا ہے سنتے ہیں، اس وجہ سے ہم والدین کو یا دادی کہتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب میں اس کو دم بھی کروانا چاہتی ہوں، تو میں زیادہ تر یہی کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے دادی اماں آپ دم کروا لیں ضرور، لیکن آپ کے بچے کی بیماری کی یہ ڈاکٹر کیفیت صاحب ہے۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہے، پہلے ہم کالر لیں۔ جی السلام علیکم، وعلیکم السلام جی، السلام علیکم جی کون سا بات کر رہے ہیں؟ اقبال بات کر رہا ہوں مظفر آباد سے۔ جی اقبال صاحب کیا پوچھنا چاہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب مجھے بچے کو واٹنگ کرنی ہوتی ہے، تھوڑا سا ٹھیک ہوتا ہے، وہ کوئی بھی چیز کھاتا ہے تھوڑی دیر میں واٹنگ ہو جاتی ہے، تو جو الٹرا ساؤنڈ میں نے کروایا تھا ہم نے کہا جی کوئی آپ کا مسئلہ ہے، تو بعد میں پھر ڈاکٹر صاحب نے اس کو دی تھی اینٹی بایوٹک دوائی، تو وہ اس کو جو سب آتے تھی اس کے بعد پھر اس کو واٹنگ نہیں ہوتی، واٹنگ بند نہیں ہو رہی، تھوڑا سا ٹھیک رہتا ہے، جو چیز کھاتا ہے پھر وہ کچھ چیز میں رکھتا ہے، پھر اس کو واٹنگ ہو جاتی ہے بہت زیادہ، پھر وہ رات ہوتی ہے کھانے کے بعد ان کو بہت زیادہ واٹنگ ہوتی ہے، اس لیے آپ بہت پریشان اس وقت حل کریں آپ کو۔ ان کا بچہ جو ہے جو چیز کھاتا ہے اس کو ہضم نہیں ہوتا، وامٹ کر دیتا ہے، الٹرا ساؤنڈ بھی کرایا ہے لیکن یہی کیفیت ہے، کیا کہیں؟ اچھا ایج بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتی ہے اس میں بچے کی۔ بچے زیادہ تر ان کا یہ ایک کیفیت ہوتی ہے، والدین کا بہت زیادہ کنسرن ہوتا ہے کہ جی ہم جو بھی بچے کو چیز دیتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ تو باہر پھینک دیتا ہے، منہ میں ڈالتا ہے اور بالکل باہر پھینک دیتا ہے۔ اب اس میں دیکھنا ہوتا ہے کہ بچے کی ایج کیا ہے۔ دیکھیں اگر کوئی چھوٹا بچہ، اگر فرض کریں میں 6 ماہ سے کم بچے کی بات کرتا ہوں، میں ایک جنرل ویو محترم کو دے دوں گا، بتا دوں گا کہ ان کے بڑے بچے کے بارے میں بتا دیں، بڑے بچے کے بارے میں بتاتا ہوں۔ دیکھیں اگر 6 ماہ سے چھوٹا بچہ ہے تو وہ ماں کا دودھ پیے گا، اس میں زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ ریگرجیٹیشن ہو رہی ہوتی ہے، بچوں کا والدین کا زیادہ کنسرن ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب بچہ دودھ پیتا ہے الٹی کر دیتا ہے، ہضم نہیں کرتا، ہم نے اس کو بہت کولیک کی دوائی دی ہے، اس کا پیٹ اس کا سخت رہتا ہے، اس کو گیس رہتا ہے، یہ بہت زیادہ روتا ہے۔ اس میں دیکھیں بچے کا ایک تو ایگزامینیشن بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ کولک تو نہیں آپ کا بچہ، زیادہ تر بچوں کو میڈم کولک کا ایشو ہوتا ہے جو کہ سیلف ریزولونگ اور جو بچے کھاتے ہیں، اگر وہ بات کریں کھانے کی، اگر کھانا کھا رہا ہے بچہ، بڑا بچہ ہے اور وہ واپس اسپٹ آؤٹ کر رہا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ نہیں دیکھیں اگر چلے ایک کالر بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، اس کے بعد آپ سے میں جواب لیتی ہوں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، میں نے یہ پوچھنا ہے کہ سردیوں میں گلا خشک ہو جاتا ہے اور اگر پانی پیے تو چھوٹے پیشاب کی حاجت زیادہ ہوتی ہے اور رضائی سے نکل کے پانی پینے میں پرابلم ہوتی ہے، تو دوسرا کہ گلا خشک ہے اس کے لیے کیا؟ ٹھیک ہے، گلا ان کے بچے کا آئی تھنک خشک رہتا ہے اور زیادہ پانی پیے تو آبویسلی یورینیٹ زیادہ کرتا ہے، تو کیا کریں؟ ویری گڈ کوشچن، یہ عام سوال ہے جو کہ زیادہ تر والدین پوچھتے ہیں۔ دیکھیں ایک اچھی امیونٹی والے بچے کے ساتھ اس قسم کے مسائل نہیں ہوتے۔ اچھا، جس کا مثانہ صحت مند ہے، جس بچے کی ویسے جو اس کے ملٹی وائٹامنس نیوٹرینٹس اس کی غذائیت میں بھرپور ہیں، اس کو پانی پینے کے ساتھ اس طرح کا ایشو نہیں آتا، بیڈ ویٹنگ نہیں کرے گا، بیڈ ویٹنگ نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے نہیں بیڈ ویٹنگ تو صرف یہ ہے نا کہ رات کو ہی اس نے بچے نے سوتے ہوئے یورین کر دینا، وہ ویسے نارملی بھی نہیں کرے گا۔ پھر یہ ایک عادت ہوتی ہے کچھ بچوں کی، جو سکول گوئنگ بچے ہوتے ہیں یا ویسے بھی جو 4-5 سال کا بچہ ہوتا ہے، وہ ٹوائلٹ ٹرینڈ جب ہو جاتا ہے تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے پانی پیا ہے، میرا اتنی دیر میں ہضم ہوا، ماں کو پتا ہوتا ہے، والد کو پتا ہوتا ہے کہ جی بچے نے یورین کرنا ہے، واش روم اس کو لے کر جانا ہوتا ہے۔ یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جی بہت زیادہ پانی پیا بہت زیادہ یورین آیا۔ اس چیز کے لیے یہ ایک دیکھیں سردیوں میں کیا ہے کہ ہم پانی ویسے بھی کم پیتے ہیں، بچوں کو بھی کم دیتے ہیں، بچے ویسے بھی کم پانی پیتے ہیں، وہ دوسری سلینٹی یا اس طرح کی چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں۔ اب کیا کرتے ہیں کہ ایک دم ہی جب پانی زیادہ پیا تو وہ بجائے باڈی میں تھوڑا سا ٹھہرنے کے جو اس کا ٹائم پیریڈ ہے، اس نے ایبزورب ہونا ہے، باقی سارا اپنے اس نے کڈنیز نے اس کو ریفلٹریٹ کرنا ہے، تو وہ بہت جلدی پروسیس ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بچہ پانی پیا بہت زیادہ یورین آ گیا، ٹھنڈ محسوس کی یورین آ گیا، سردی ہوتی ہے تھوڑا سا بچے کو صاف کیا تو بچہ پھر یورین کی کیفیت فیل کرتا ہے۔ تو یہ بیسیکلی اس کا یہ ہے، اور اس میں کوئی اتنی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ بچے کی ایک غذائیت بھرپور جو ایک اعتدال غذا ہے
1 साल से ऊपर वाले बच्चे के लिए जो बड़े खाते हैं वही खानी चाहिए। ठीक है, एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कौन बात कर रही है? नादिया बात कर रही हूँ मैडम। जी नादिया, क्या पूछना चाहेंगी डॉक्टर साहब से? मैडम मेरा बेटा है तो वो खाना खाता है, मैं खाना खाते शुरू में खाना खत्म होता है तो वॉशरूम चला जाता है। ठीक है, ठीक है कि जी। पता नहीं क्या मैडम, लेकिन फिजिकल माशाल्लाह फिट फाट है, लेकिन उसके क्या उसके मैदे में कोई फॉल्ट आ रहा है? बच्चे की एज क्या है? उसकी एज 15 साल है। 15 साल है, ठीक है। आपको डॉक्टर साहब जवाब देते हैं, बड़ा बच्चा है, खाता है, फौरन वॉशरूम कर लेता है। बहुत सारे वालिदैन का भी ये कंसर्न होता है, ये भी आम सवाल है। बहुत ज़्यादा अच्छा सवाल पूछा मोहतरमा ने। देखें 15 साल का बच्चा है और मैडम ने साथ बता भी दिया कि उसके बच्चे को कोई इशू नहीं है, वो बच्चा बिल्कुल ठीक है। मैंने फिर बताया कि ये गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स होता है कि जो भी हमने कुछ खाया ब्रेन ने उसको ट्रिगर किया, इंटेस्टाइन में गया, स्टमक में गया, तो ये एक प्रोसेस चल रहा होता है ना, नर्व्स वगैरह सारी स्टिमुलेट हो रही होती हैं, ब्रेन इन चीज़ों को कंट्रोल कर रहा होता है। तो देखिए अगर बच्चे की देखिए आदत अगर बनी हुई है, अगर आदत बनी हुई है तो उसने फिर यही होता है कि जो उसने खाया है तो वो उसने दोबारा उसके वॉशरूम में। ये तो कमजोरी की अलामत नहीं, जो बच्चा खा रहा है फौरन स्टूल पास कर रहा है, आपकी एनर्जी आपके जिस्म में ही नहीं है। इसमें ये हम चीज देखते हैं कि अगर बच्चे का जो एज है 15 साल बताई है, उसका अगर वजन कम है, थिन लीन है, उसको जो मल्टी वाइटामिन्स या जो न्यूट्रिएंट्स है उसकी डेफिशिएंसी आ रही है, तो फिर तो हम किसी डिजीज की तरफ जरूर सोचेंगे। तो बच्चे को सारा देखेंगे, उसके टेस्ट वगैरह करवाएंगे। ज्यादातर इसमें इंजाइम्स डेफिशिएंट होते हैं जो कि हमारे पैंक्रियाटिन मुंह से शुरू होते हैं, हमारे स्टमक में है, हमारे जो इंटेस्टाइन में है, फिर वायरल जो बैक्टीरिया का हमारा फ्लोरा है वो इंटेस्टाइन्स का कैसा वो है, टेस्ट कौन से कराने बच्चे के खाने पीने की आदत वैसे कैसी है। देखिए इसमें जनरल टेस्ट वगैरह ही, बच्चे के पेट का अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है, सीबीसी करवाया जाता है, लेफ्ट ईस्ट करवाए जाते हैं। वो सुन रही होंगी, अगर उनका बच्चा लीन है तो बिल्कुल आप ये मुझे कोई डिजीज नहीं महसूस हुई। और अगर बच्चा देखें दिन में 3 दफा भी अगर मील लेता है और वो 3 दफा वॉशरूम चला जाता है तो ये दैट्स नॉर्मल, तो ये कोई परेशानी की बात नहीं। ठीक है जी, कॉलर हमारे साथ है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन सा बात कर रहे हैं? जी कैसर बात कर रहा हूँ पिरकोट से। जी कैसे सब, क्या पूछना चाहेंगे? जी हमारा बच्चा है, तकरीबन 5.5 साल उसकी उम्र है। ठीक है जी जी। वो ना लाइफ सर्वेटोस को पहले लेके दी थी, बच्चे की जो कमजोर था, ठीक है, तो उसकी वजह से उसको पहले ना हाथ पाँव में सूजन हुई है। उसके बाद जो है ना उसकी जो ना कुछ जिगर का मसला बन गया या कुछ है, उसको फिर मेडिसिन लेके दी, अभी सूजन तो काम हो गई है। डॉक्टर कहते हैं कुछ जिगर का मसला, ये पता नहीं क्या इशू है उसका। रिपोर्ट्स भी सारी करवाई है, रिपोर्ट्स तो सब क्लियर आई है। यूराइन भी जो है वो थोड़ा सा येलो होता है। फिर थोड़ा सा मसला आया था कि यूराइन में थोड़ा सा ब्लड, यानी कि महसूस तो वाजे नहीं हो रहा था, लेकिन जो थोड़ा बहुत ब्लड था। आपका 5.5 साल का बच्चा है, बच्चे के हाथ पांव सूजे हुए हैं, यूरिन में से ब्लड आ रहा है, क्या यही बात है? ये मसला और डॉक्टर जो है वो जिगर का कह रहे हैं, जिगर को मसला ये को बता रहे हैं। जिगर गिरने का कैसे साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? कैसे साहब आप कहाँ से बात कर रहे हैं? पीरकोट से। पीरकोट से। अच्छा मैडम, ये जो चीजें हैं 5 साल के बच्चे में ये नॉर्मल नहीं है, नहीं कि बच्चे को पेशाब के साथ ब्लड आया और बच्चे के हाथ और पाँव पे सूजन है। इसमें देखें एक डिटेल्ड एग्जामिनेशन किया जाता है, हिस्ट्री ली जाती है। इसमें बहुत सारी डिजीजेज हैं जो इस किस्म की अलामात करती हैं। अच्छा, वो कह रहे हैं कि डॉक्टर्स ने बताया कि जिगर का मसला है। ठीक है, जिगर की वजह से भी स्वेलिंग होती है। बिल्कुल, अगर आपके जिगर हेपेटोमेगाली स्वेलिंग हुई है, जिगर बढ़ा है किसी भी कॉज से, उसकी कई कॉजेज होती हैं, तो बच्चे को इस किस्म की अलामात आ सकती हैं। अच्छा देखें, जो इन्होंने स्पेसिफिकली पेशाब का साथ मसला हाईलाइट किया, तो उसमें भी इस एज के बच्चों में नेफ्रोटिक सिंड्रोम आता है, जिसमें बच्चे के पाँव सूजते हैं, जिस्म पे सोज पड़ती है, किडनीज का, वही किडनीज को ये इफेक्ट करता है। बच्चे के चेहरे पे भी स्वेलिंग होती है। इसके अलावा अगर देखें जिस तरह वो जिगर का कह रहे हैं, तो प्रोटीन डेफिशिएंसी है, अगर कोई एल्ब्यूमिन कम हो गया है, जिगर जो उसको प्रोड्यूस करता है, तो उसकी वजह से भी बच्चे को इस किस्म की स्वेलिंग होगी। अगर इनका बच्चा मेल न्यूट्रिशन के साथ है, उसको आयरन की डेफिशिएंसी है, बाकी मल्टीविटामिन की डेफिशिएंसी है, जो कि हमारी बॉडी की टोन को बेहतर करते हैं, हमारे जो इंट्रासेलुलर जो सेल्स हैं, वॉल्यूम है, उसको मेंटेन करते हैं, उसकी अगर कमी है तो उसकी वजह से बच्चे की इस किस्म के अलामात आते हैं। कैसे सुन रहे होंगे ऑब्वियसली, वो आपसे इसमें बहुत ज्यादा एहतियात से बच्चे को मैनेज करना पड़ता है, उसको सारा देखना पड़ता है। एक उन्होंने साथ कहा कि ये मेरा बच्चा पहले भी बहुत ज्यादा कमजोर था, इसका मतलब है कि उसकी कोई ना कोई पैथोलॉजी
बॉडी में चल रही है, और 5.5 साल का बच्चा तो बहुत छोटी उम्र है। बिल्कुल उस वेलकम बैक व्यूअर्स। कभी आपने सोचा है कि हम क्या सारी ज़िंदगी जवान रहेंगे? और जवानी जो होती है ना, वो सारी ज़िंदगी हमारे विरसे में नहीं आती। एक वक्त ऐसा आता है जब हम वाकई फ़ील करते हैं कि हमारे चेहरे पे झुर्रियाँ आ रही हैं, हमें रिंकल्स पड़ रहे हैं, हमारी स्माइल लाइंस, लाफ लाइंस प्रोमिनेंट हो रही हैं, आँखों के इर्द गिर्द जो है छोटी छोटी लाइंस आ रही हैं, और चेहरा जो है वो कहते हैं कि मध्यम होता जा रहा है। तो हमारे चेहरे की रौनक और जिल्द की जो नरमी है ज़िंदगी के ऐसे लम्हात को याद कराती है, दिलवाती है कि वक्त के साथ साथ जो है मध्यम तो बढ़ जाते हैं, मगर हमें एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग में ले जाते हैं कि वो वक्त भी था जब हम जवान थे। तो आज हम बात करेंगे कि जिल्द को जवान रखने के लिए ये भी कहा जाता है कि अगर आप बकरी का दूध पिएं और उस गोट मिल्क के आप सोप्स यूज़ करें तो वाकई आप जवान रह सकते हैं। मगर तिब्बे नबवी और मॉडर्न साइंस जो है वो क्या कहती है, मॉडर्न मेडिकल साइंस के हवाले से भी आज हम बात करेंगे कि उसमें क्या जो है चीज़ें जो हैं वो ट्रांसमिट हो रही हैं। बढ़ती टेक्नोलॉजी के साथ साथ हम लोग जो हैं आज क्या वहीं खड़े हुए हैं कि उस चेंज के साथ हम भी बदल गए हैं। और ख़ास तौर पर जब बुढ़ापा आने लगता है तो ना सिर्फ वो कहते हैं ना कि दिलों में बुढ़ापा आ जाता है, बाकी हमारी जो रूहें वो भी काम जाती हैं कि हम जो हैं कि जवानी में कैसे वापस जो है कूद जाएं। और कहीं ना कहीं डॉक्टर्स हमें ये भी कहते हैं कि आप जो चेहरा आपका आज भी जवान होना चाहिए, बेशक दिल जवान ना हो। तो ये भी हमने आज पूछना है कि दिल जवान रहना चाहिए, चेहरा जवान रहना चाहिए, या दोनों ही जवान रहने चाहिए। और तिब्बे नबवी जो है एक हमारे लिए, हम सब मुसलमानों के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंस रखती है। क्या हुक्म है, क्या अहकाम है, उस पर भी आज हम रोशनी डालेंगे। और हमारी रहनुमाई करने के लिए हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर मोहम्मद शराफत अली ने, माहिर तिब हैं, जिनको मैं वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, पहले तो मुझे डॉक्टर शराफत अली ये बताएं कि दिल और चेहरा दोनों जवान रहने चाहिए कि दिल जो है वो बेशक ना जवान रहे मगर चेहरा हमेशा जवान रहे, क्या ऐसा है? अगर आप इसको जो मॉडर्न मेडिकल साइंस है उसके अकॉर्डिंग अगर आप जानना चाहें तो हमारे दिल के ऊपर ना एक थाइमस ग्लैंड है। अगर आप थाइमस की एनाटॉमी को देखेंगे ना तो आपके दिल के बिल्कुल ऊपर एक ग्रीन कलर का अल्लाह ताला ने ग्लैंड रखा है। इसको आज की मॉडर्न मेडिकल साइंस लिटिल ब्रेन कहती है। अच्छा, ये जो लिटिल ब्रेन है इसी के बारे में प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान के बदन में एक लोथड़ा है, अगर वो ठीक है तो पूरा जस्त ठीक है, यानी पूरा जिस्म ठीक है। अगर वो ख़राब है तो पूरा जिस्म ख़राब है। आपकी जो इंटेंशन होती है ना, जिसको आप लोग नीयत कहते हैं, वो नीयत एक्चुअल में इस थाइमस ग्लैंड के अंदर होती है, जिसको हम कहते हैं दिल का इरादा। वो दिल का इरादा नहीं होता, दिल तो उसके तो 4 चैम्बर हैं, 2 आर्टिकल हैं, 2 वेंट्रिकल हैं, वो मायोकार्डियल मसल से जो अब एक्चुअल में वो जो इंटेंशन नीयत होती है ना वो थाइमस में होती है। आप जो आपका दिल सोचता है, चाहता है, जो इसको मैसेज मिलता है आपकी आइज के अकॉर्डिंग, आपके सुनने के अकॉर्डिंग, आपके बोलने के अकॉर्डिंग या महसूस करने के अकॉर्डिंग, जो हमारी 5 सेंस हैं, जो थाइमस को इंफॉर्मेशन मिलेगी उस इंफॉर्मेशन को ब्रेन को पहुंचाने के लिए ये थाइमस ग्लैंड है। अब जो आपका दिल जाएगा उसने ब्रेन को वही मैसेज देना है। ठीक है। अब अगर आपका जो ब्रेन है, आपको इसको मैसेज मिला पॉजिटिव, तो वो आपके ब्रेन को सिग्नल क्या भेजेगा? पॉजिटिव। और आपके ब्रेन में 2 सिस्टम हैं, एक रिवार्ड सिस्टम और एक स्ट्रेस सिस्टम है। आप कोई भी पॉजिटिव बात अपने दिल को देते हो, आपका रिवार्ड सिस्टम एक्टिव होता है। जैसे रिवार्ड सिस्टम एक्टिव होता है उसमें से एंडोर्फिन पैदा होना शुरू हो जाता है, सेरोटोनिन पैदा हो जाता है, डोपामिन पैदा होना शुरू हो जाता है और ऑक्सीटोसिन पैदा होना शुरू हो जाता है, जिसको हैप्पीनेस हार्मोन्स कहते हैं। और अगर आपने कोई भी अपने दिल को वो इंफॉर्मेशन दी जो नेगेटिव है तो आपका जो स्ट्रेस सिस्टम है वो रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देता है, वो एक्टिव हो जाता है। और उससे जो स्ट्रेस के जो केमिकल्स हैं वो कॉर्टिसोल हार्मोन्स होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं। इसीलिए कहा गया दिल जवान है, यानी अगर आप अपने दिल को मैसेज ही इन्फॉर्मेशन, दिल जवान है तो आप जवान हो, आप जवान, ये 100% परफेक्ट बात है। अनफॉर्चुनेटली लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से हम आज तक इसको समझ ही नहीं सके। डॉक्टर शराफत अली साहब, हमने जो लाइव कॉल्स का सिलसिला जारी रखा है, जो लोग आपसे डायरेक्ट जो है बात करना चाह रहे हैं, तो हम कॉल लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम।
हाँ, जी कौन बात कर रही हैं? मैं फाखरा बात कर रही हूँ बिहाड़ी से। जी फाखरा बिहारी से बात करिए, क्या पूछना चाहेंगी? अभी पहले तो मैं आपके शो की तारीफ करूंगी और आपकी तारीफ करूंगी, आप बहुत खूबसूरत हैं और आपकी ड्रेसिंग सेंस बहुत खूबसूरत है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ये आप लोगों की करम नवाजी है, ये शोज आप लोगों से ही तो हमारे चलते हैं। जी बिल्कुल, वो बात तो है, लेकिन इंसान खूबसूरत भी तो हो ना। जी 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 बिल्कुल ऐसा और ही। आप ही, मैंने अपनी स्किन के बारे में सुना, मेरे फेस पे ना बाल बहुत ज्यादा हैं। बाल बहुत ज्यादा हैं, ठीक है हाँ जी, ठीक तो है और जैसे सर्दियाँ आती है ना, स्किन जो है ना ब्लैक हो जाती है। ठीक है। बिल्कुल आपका जो सवाल है डॉक्टर साहब सुन रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, स्किन बहुत ब्लैक हो जाती है, चेहरे पे बहुत ज़्यादा बाल हैं, तो सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि बाल क्यों हैं। एक्चुअली में जब हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं तो चेहरे के ऊपर ख़वातीन के बाल ज़्यादा आ जाते हैं, तो उनको सबसे पहले अपनी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, अपने टेस्ट इनके करवाने चाहिए और देखना चाहिए कि अगर इनको हार्मोन इम्बैलेंस है तो जब वो हार्मोन इम्बैलेंस का ट्रीटमेंट करेंगे तो ये बाल खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। और रही बात सर्दियों में चेहरा जो है वो ब्लैक हो जाता है, उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है हमारे माशरे में पानी का इंटेक है ही नहीं। अगर आप देखें तो लोग पूरे दिन में 1 या 2 गिलास या 3 गिलास पानी पीते हैं। सर्दियों में हमें 12 गिलास पानी पीना चाहिए और गर्मियों में हमें 16 गिलास पानी पीना चाहिए। ये हमारी बॉडी की बेसिक रिक्वायर है। अनफॉर्चुनेटली सर्दियों में क्योंकि हम लोग पानी का इंटेक करते ही नहीं है, वो होता ही नहीं है, उसकी वजह से सर्दियों में ख़ास तौर पे ये जो ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, ये जो चेहरे की रंगत एकदम बदल जाती है, चेहरा बहुत ज़्यादा डल होना शुरू हो जाता है, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हम पानी का इंटेक नहीं करते। ठीक है। दूसरे नंबर पे हमारे यहाँ सैलड का इस्तेमाल नहीं है, सलाद लोग इस्तेमाल ही नहीं करते। जब हम सलाद कहते हैं तो लोग 90% तो लोग ये 90-95% लोग ये समझते हैं कि गाजर, मूली, शलजम, खीरा, प्याज, टमाटर ये सलाद है। जब हम उसको इंग्लिश में सैलड कहते हैं तो फिर वो समझते हैं कि हाँ फल, सब्जियों के साथ फल भी होने चाहिए, ड्राई फ्रूट्स भी होने चाहिए, सीड्स भी होनी चाहिए। तो ऐसी जो प्रॉब्लम्स हैं अगर आप उसमें सैलड्स को इस्तेमाल करते हैं कंप्लीट मील मिल जाएगा हाँ, तो आपको आपके स्किन के लिए सबसे बेहतरीन। शराफत एक कॉलर हमारे साथ है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, दिस इज सहर सिद्दीकी फ्रॉम लाहौर। जी जी वालेकुम सलाम। जी फरा, क्या पूछना चाहेंगी? आपको भी मेरे तरफ से बहुत सलाम और डॉक्टर साहब को भी बहुत सा सलाम, प्यार और दुआएं, सलाम। और अल्लाह ताला आपको बहुत बुलंदियां, कामयाबियां अता फरमाए। आप मेरी बहुत फेवरेट हैं, बहुत बहुत बहुत, कि मेरे पास अल्फाज नहीं कि मैं आपकी तारीफ करूं। और जैसे पहले कॉलर ने कहा कि आपकी ड्रेसिंग सेंस तो है, लेकिन आप इतना प्यारा बोलती हैं, उसका मुझे आपने जरूर राज बताना है, कितना प्यारा बोलना कहा। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी करम नवाजी और है। सवाल भी है मेरे 2। एक तो मेरा नाम सहर है, फरा नहीं है, सहर सिद्दीकी। सहर सिद्दीकी, ठीक है। और दूसरे मुझे सवाल, एक तो मुझे अपने बारे में पूछना है, वो ये कि मैं वेट लूज करना चाहती हूँ। आपने किया, मुझे अपना तरीका बताएं कि आपने कैसे किया। डॉक्टर साहब से भी पूछें कि वो हमें कुछ बता सकें। और दूसरा मुझे अपनी बेटी के बारे में पूछना है कि वो एपिलेप्सी की पेशेंट है सिंस 9 years ago। 9 साल की उम्र में उसको एपिलेप्सी हुई थी। आपसे मेरी पहले भी बात हुई है, पहले आप और किसी और चैनल पे शो करते थे और मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आप प्लीज इसके ऊपर शो करें, लेकिन इन द मीनवाइल आपका वो शो ही आना बंद हो गया और मैं नहीं देख पाई कि आपने इसके ऊपर कुछ शो किया है कि नहीं। बिल्कुल ऐसे ही। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि इसके ऊपर एक तो शो करें आप पूरा, क्योंकि हम उस बच्ची की वजह से बहुत ज्यादा परेशान है। उसको 9 years की एज से ये प्रॉब्लम शुरू हुई थी, एपिलेप्सी का मसला है बच्ची को। इसके लिए ना सबसे जी शायद बोले और उसके हम उसे मेडिसिन दे रहे हैं, बहुत हैवी डोजेस की मेडिसिन, उसको 1500 mg की हम डोज दे रहे हैं। 750 mg मॉर्निंग और 750 mg इवनिंग में वो लेती है, और अगर 1 मिनट भी लेट हो जाते हैं तो उसको फिर आना शुरू हो जाते हैं। एपिस्टैन के नाम से उसकी टैबलेट आती है, जो हम उसे 750 mg सुबह में देते हैं और 750 mg रात में। अलार्म लगता है, अलार्म बोलता है और हम फौरन दवाई देते हैं, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि 1 मिनट भी अगर आप लेट होंगे तो उसको फिट्स पड़ना शुरू हो जाएंगे, तो हम उसके मुताबिक ही चल रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद उसके फिट्स कंट्रोल में नहीं आ रहे, उसकी बीमारी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। हमने हर तरह का इलाज करवा लिया। लाहौर में सबसे जो मशहूर डॉक्टर हैं डॉक्टर नसरुल्ला,
न्यूरो के, उनसे उसका इलाज हो रहा है, लेकिन वो बच्ची ठीक नहीं हो रही, तो काइंडली इसको शो करें और डॉक्टर से पूछ के जी बताएं इंशाल्लाह कि जरूर हम आगे क्या आपके कर जो सकते हैं। बिल्कुल सजेशन है हम लोग जरूर इंशाल्लाह इस पे पूरा प्रॉपर शो प्लान भी करेंगे, मगर अभी डॉक्टर साहब जो हैं आपको बताते हैं। डॉक्टर साहब 9 साल की बच्ची है, एपिलेप्सी की पेशेंट है और 2 टाइम दवाइयाँ दे रहे हैं, उन्होंने दवाई का नाम भी बताया है, 2 डोजेस 750 mg एक वक्त में, 750 mg दूसरे वक्त में आराम से दी जा रही है, मगर फिट्स कंट्रोल नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है मिर्गी के बारे में जो यूरोप ने इन्फॉर्मेशन दी है उसमें और जो इस्लाम ने इन्फॉर्मेशन दी है उसमें बहुत डिफरेंस है। अच्छा। प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 80% जो बीमारियां वो जन्नाती हैं। अब इमाम ने कय्यम ने किताब लिखी ज़ादुल माद, उसके अंदर लिखा कि 80% बीमारियां जन्नाती हैं। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत की जो आधी मौत है वो नज़र बद की वजह से है। नज़र हट्टे कट्टे ऊँट को हंडिया पे और इंसान को कब्र तक ले जाती है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ क्योंकि इस्लाम के बारे में, वही के बारे में अवेयरनेस नहीं है, उस अवेयरनेस ना होने की वजह से लोगों को पता ही नहीं है कि नज़र क्या है। मिर्गी के बारे में मेरे बहुत सारे जो पेशेंट्स हैं उनको जब हम माँ बाप के वज़ू गुस्ल के पानी से गुस्ल करवाते हैं तो वो 100% ठीक हो जाते हैं, हालांकि उनको मिर्गी नहीं होती, उनको नज़र लगी होती है। बहुत सारे बच्चे ये वापस बताएं किस आप कैसे गुस्ल करवाते हैं? माँ बाप के वजू और गुस्ल के पानी से गुस्ल करना, ये माँ बाप के वजू और गुस्ल के पानी पूरा से एक प्रॉपर एक तरीका इलाज है कि माँ के वजू और गुस्ल का पानी और बाप के वजू और गुस्ल का पानी दोनों को जमा किया, बेरी के पत्ते लिए, उसके ऊपर 7 टाइम सूरत फातिहा, 7 टाइम आयतल कुर्सी और 7 टाइम चारों कुल पढ़े, अव्वल आखिर 7 टाइम दुरूद इब्राहिम पढ़ के इस पानी को और माँ बाप के वज़ू गुस्ल के पानी को जमा करके जो बच्चा है पहले उसको नॉर्मल तरीके से शावर दिया, उसके बाद ये पानी डब्बा भर भर के कमर वाली साइड से जो माँ है वो बच्चे के सर पे डाल के पूरे जिस्म पे उसको रब मल ले। अच्छा। और ये बेहतरीन तरीका इलाज है नज़र के हवाले से, और ख़ास तौर पे ऐसे बच्चे, ऐसे पेशेंट जिनके बारे में डॉक्टर कोई भी सही फाइनल डायग्नोज नहीं कर पाते, कंसर नहीं कर पाते, अगर एक बार इसको आप सिर्फ 3 दिन या 7 दिन या 11 दिन या 21 दिन आप ये गुस्ल करके देखें, ये 100% ठीक हो सकता है। और ये हाँ, ये जो भी मैंने बात की 80% जो बीमारियां हैं वो मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रेफरेंस से कह दी, वो इमाम ने कय्यम ने अपनी किताब लिखी ज़ादुल माद, उसके अंदर है कि 80% बीमारियां जन्नाती हैं। अच्छा, जिसको हम जन्नात कहते हैं तो हम एकदम डर जाते हैं, लेकिन अगर आप इसको जर्म्स के अकॉर्डिंग देखें, साइंस भी यही कहती है 80% जो बीमारियां वो जर्म्स से हैं। जनीन और शैतान ये दोनों सेम वर्ड्स हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है, इसकी वजह से हम अभी तक इन चीज़ों को समझ नहीं पाए। तो ये जो नज़र है ये बरहक है, लेकिन हमारे यहाँ आप इलाज उनका करवाएं, जिस भी डॉक्टर से आप करवा रहे हैं उसको कैरी ऑन रखें, उसके साथ अगर ये पेरेंट्स के वजू और गुस्ल के पानी से उसको गुस्ल देते हैं, आई होप इंशाल्लाह इससे बहुत उसको फायदा होगा। अच्छा, एक उनका और जवाब था वो सवाल कि मैं पूछूंगी। जी कॉलर हमारे साथ मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं मैम आप? ठीक है जी बिल्कुल ठीक है। कौन सा बात करें? जी मैं मंजूर बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी मंजूर साहब क्या पूछना चाहेंगे? जी मैं पहले तो आपको ये अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि ये जो लोगों के छोटे छोटे मसाइल हैं इन पे आप बात करके बहुत अच्छा काम कर रही हैं, दुनिया और आखिरत कमा रही हैं। अल्लाह ताला आपको सेहत और सलामती दे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बस ये हमारे पूरे। और दूसरे नंबर पे मैं ना हार्ट के बारे में थोड़ी सी मालूमात डॉक्टर साहब से लेना चाहता हूँ। मैं स्मोकिंग करता हूँ और एज मेरी है 51 स्मोकिंग करते हैं। जी जी जी, तो मैं थोड़ा सा ना अब घबराहट महसूस करता हूँ, और इसके बारे में अगर कोई डॉक्टर साहब मशवरा दे दें, कोई खाने पीने में। बिल्कुल वो आपको बताते हैं आपके बाद। स्मोकिंग करते हैं, एज उनकी 51 है, दिल घबरा रहा है। सबसे पहली बात, अगर सिर्फ 3 असूल अपना लिए जाएं, जी क्या खाना है क्या नहीं खाना, जो खाना है कब खाना है और कितना खाना है, और तीसरी बात कैसे खाना है, अगर ये तरीका प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमें समझ में आ जाए। देखिए, हमें पैदा करने वाले अल्लाह हैं और अल्लाह सुब्हानो तआला ने पूरी इंस्ट्रक्शन प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी है। अब क्या खाना है, हर वो चीज़ खाएं जो अल्लाह ने पैदा की है, और हर वो चीज़ बंद कर दे जो मैन मेड है। जो चीज़ रिफाइंड हुई है, प्रोसेस हुई है, केमिकल वाली है, अननेचुरल है, फास्ट फूड, जंक फूड, फ्रोजन फूड, आर्टिफिशियल फूड, बेकरी के आइटम, बारबेक्यू, सॉफ्ट ड्रिंक, एनर्जेटिक ड्रिंक, फिजी ड्रिंक, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, कैन फूड, फ्रोजन फूड, आर्टिफिशियल एटसेट्रा, ये जितनी चीज़ें हैं आप इसको छोड़ दें।
آپ وہ کھائیں جو اللہ نے پیدا کیا ٹھیک ہے. اس کو سمپلی سمجھیں. آپ کی آئیز کسی بھی چیز کو دیکھتی ہیں وہ برین کو میسج کرتی ہیں, برین اس کے بارے میں وہ انزائم پروڈیوس کرتا ہے. اب برین نے صرف وہ اس چیز کا انزائم پروڈیوس کرنا ہے جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے. جب آپ کے سامنے گاجر آئے گی نا, یا مولی آئے گی, یا پیاز آئے گا, یا ٹماٹر آئے گا, یا آپ کے سامنے انار آئے گا, یا کوئی بھی ڈرائی فروٹ آئے گا, آپ اس کو دیکھیں گے, وہ برین کو اس کا امیج دے گا, تو برین اس کو ڈائجیشن کے لیے انزائم پروڈیوس کرے گا. لیکن جب آپ کے سامنے 7 اپ آئے گی نا, یا سپرائٹ آئے گی, یا پیزا آئے گا, برگر آئے گا, تو برین کے پاس اس کے لیے کوئی انزائمز نہیں ہے. اب جب وہ انزائم نہیں ہے تو وہ انزائم بنے گا ہی نہیں. اسی لیے جب یہ چیزیں آپ لوگ کھاتے ہیں تو وہ آپ کی باڈی میں ڈپازٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جب آپ وہ چیز کھاتے ہیں جو اللہ نے پیدا کی ہے تو آپ کا برین اس کے لیے انزائم پروڈیوس کرے گا, اسی کی وجہ سے منہ میں پانی آئے گا. اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہم یہ بھی چیزیں دیکھتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی پانی آ جاتا ہے. تو وہ پانی اس وجہ سے آیا کیونکہ آپ نے اپنے برین کو ایک خود سے ٹیسٹ ڈیولپ کر لیا. بالکل بہت زبردست بات کی, اور آئی ایم شیور وہ سن رہے ہوں گے اور اپنے لائف اسٹائل کو چینج کریں گے. جی ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام میم, کیسی ہیں؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک. کون بات کر رہی ہیں؟ مافیا بات کر رہی ہوں. جی مافیا کیا پوچھنا چاہیں گی؟ مافیا میم یہ نا میرے نا چہرے پہ بہت زیادہ چھائیاں آ جاتی ہیں. چہرے پہ چھائیاں ہیں, ٹھیک ہے. جی کوئی کریم یوز کر لوں تو اتر جاتی ہیں, ورنہ پھر 10 دن کے بعد نہ مطلب استعمال نہ کریں تو دوبارہ پھر ایسا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. چہرے پہ آپ کی چھائیاں ہیں اور کیا ہو جاتا ہے؟ پھر ایک بار دہرا دیں. کلر ڈل ہو جاتا ہے, بالکل چھائیاں پورے منہ پہ آ جاتی ہیں, کلر خراب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے مافیا, بالکل ہم آپ کا سوال کا جواب لیتے ہیں. آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں. تو ہم لوگ نا چھوٹی سی ڈاکٹر شرافت تھوڑی سی بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں, پھر آپ اس کا جواب دے دیجیے گا. تو ویورز چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں, آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ویورز. آج ہم بات کر رہے ہیں چہرے کی شفافیت کے حوالے سے, اور جو لوگ جو بڑھاپے کی طرف جاتے ہیں تو وہ جو نوسٹالجیا ہوتا ہے, وہ جو فیلنگ ہوتی ہے, وہ کیسے محسوس کر سکتے ہیں, دل و دماغ کا کیا رشتہ ہے, اور آپ سب کے مسائل, آپ لوگوں کو جو مسائل ہیں, چہرے کے حوالے سے خواتین کو مسائل ہیں, بڑھاپے کے حوالے سے مسائل ہیں, ہارمونز کے حوالے سے مسائل ہیں, اور آپ لوگوں کے تمام مسائل کو آج ہم ایڈریس کر رہے ہیں. اسکرین پر نمبر موجود ہے, آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. ڈاکٹر شرافت علی ہمارے ساتھ پروگرام میں لائیو آپ کو مشورہ دیں گے. ایون کہ کسی کو نظر لگی ہوئی ہے, کسی پہ جادو ہوا ہوا ہے, یا کسی کے اور طرح کے مسائل ہیں جو کہ آپ اپنا کرب کر سکتے ہیں. ماڈرن میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے اور ماہر طب کیا کہتے ہیں, طب نبوی کیا کہتی ہے, آج ہم اس پہ ڈیٹیل بات کر رہے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, ہم نے ایک بریک پہ جانے سے پہلے ایک سوال سنا تھا. وہ سوال تھا چھائیوں کے حوالے سے. پورے منہ پہ چھائیاں پڑ جاتی ہیں, اگر چھائیاں چلی بھی جائیں کوئی نہ کوئی کریم کے استعمال سے یا دوائی کے استعمال سے پھر آ جاتی ہیں. 3 کام کریں. سب سے پہلا کام 5 وقت جو نماز پڑھتے اس میں لمبا سجدہ کریں. جب آپ لمبا سجدہ کریں گے, آپ کا فیس اوپر ہے, ہارڈ نیچے ہے. ہارڈ کو اوپر فیس کو بلڈ دینے کے لیے زور لگانا پڑتا ہے. واحد ایک حالت ایسی جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو سارے کا سارا بلڈ آپ کا فیس کی طرف آ جاتا ہے. انفارچونیٹلی ہم نے کبھی لمبا سجدہ کرنے کے بارے میں جانا ہی نہیں. میں نے یہ کتاب لکھی نماز اینڈ ماڈرن میڈیکل سائنس. اس میں نے لوگوں کو بتایا کہ یہ نماز نہیں ہے, یہ ایکچوئل میں گفٹ ہے, اور یہ وہ گفٹ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو دیا, اور یہ اس لیے دیا تھا تاکہ ہماری جو باڈی کی فزیکل نیڈ ہے یہ پوری ہوتی. ہم نے سمجھ لیا یہ ثواب ملے گا. سجدے میں جب انسان جاتا ہے تو اس کے برین کو سب سے زیادہ انرجی چاہیے. آپ کے فیس کو نیٹ اینڈ کلین دکھنے کے لیے جب آپ سجدہ کرتے ہیں تو سارا فلو آپ کا فیس کی طرف آیا. لمبا سجدہ کریں. ہر نماز میں کوشش کریں کہ آپ میکسیمم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا سجدہ کرتے تھے, اتنا لمبا سجدہ کرتے تھے, حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی میں ڈر جاتی تھی کہ آپ کی روح پرواز تو نہیں کر گئی. کبھی ہم بھی تو لمبا سجدہ کریں. پہلا کام. دوسرا کام, یہ جو بھی بہن نے سوال کیا کہ سردیوں میں ایسا ہوتا ہے. سردیوں میں اس لیے ایسا ہوتا ہے کیونکہ سردیوں میں پانی کا انٹیک ہم کرتے ہی نہیں, پانی پیتے ہی نہیں. تو اس بہن کو جو ہے اگر یہ 10 سے 12 گلاس پانی روز پیتی ہیں بغیر کسی کریم کے, بغیر کسی چیز کے, اس کا فیس نیٹ ہو جائے گا. تھرڈ, سلاد استعمال کریں. سلاد میں پھل بھی لیں, سبزیاں بھی لیں, ڈرائی فروٹس بھی لیں, اجناس بھی لیں, اس کو مکس کر کے سلاد استعمال کریں. اور ایک سمپل سا میں آپ کو جوس بتاتا ہوں. اگر جتنے لوگ جو اپنے چہرے کو نیٹ اینڈ کلین کرنا چاہتے ہیں, 5 چیزیں ہیں. ایک چقندر لیں, ایک سیب لیں,
3 سے 4 چمچ جو انار کے دانے وہ لیں, 2 سے 3 جو ہے وہ گاجریں لیں اور 1 کھیرا لیں, اس کو جوس بنا لیں. اور اگر آپ اس میں 2 آم لیں, 1 انچ کا ٹکڑا ادرک کا اور 1 انچ کا ٹکڑا کچی ہلدی کا ڈال دیں, اور 8-10 پتے اس میں پودینے کے ڈال دیں. یہ اتنا زبردست جوس ہے. یہ جوس 1 گلاس صبح پئیں, 1 دوپہر پئیں, شام پئیں. اگر افورڈ نہیں کر سکتے تو 5 چیزیں لے لیں آپ. اس میں گاجر لیں, کھیرا لیں, چقندر لیں, سیب لیں اور لیمن لیں. اس کا جوس بنا کے آپ یہ لے لیں. اگر یہ بھی افورڈ نہیں کر سکتے, آپ 4 چیزیں لیں. اس میں کیا ہے, 1 کھیرا لے لیں, ایک سیب لے لیں, اور اس میں گاجریں لے لیں, اور آپ اس میں جو چقندر ہے وہ لے لیں. اس کا جوس بنا کے لے لیں. اگر آپ اس کو بھی افورڈ نہیں کر سکتے, سمپل آپ لیمن کا جیسے سکنجوی بناتے ہیں گڑ میں, لیمن کی سکنجوی بنائیں, سبز دھنیا سبز پودینہ رگڑیں, وہ اس کے اندر ڈالیں. یہ آپ کے چہرے کو نیٹ اینڈ کلین کرنے کی اتنی زبردست ریسیپی ہے, اتنا زبردست ڈرنک ہے. یہ آپ کا ایک تو نیچرل الکلائن ہے, سیکنڈلی یہ آپ کا بہترین ڈیٹاکس ہے, آپ کے چہرے کو صاف کرنے میں, شاداب کرنے میں. ٹھیک ہے, میکسیمم رزلٹ ہے اس کا. ٹھیک ہے, بالکل وہ سن رہی ہوں گی اور بالکل وہ سب کچھ کریں گی جس سے ان کا چہرہ جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا. اور موٹاپے کے بارے میں آپ سے پوچھوں گی, مگر ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ہیں؟ ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی تھی. میں اسکا بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی اسکا, آپ بتائیں. یہ ایکچولی میں نے پوچھنا تھا کہ یہ اگر جیسے جادو اگر کسی پہ ہوا ہو تو اس کا کوئی وظیفہ بتا دیں کہ کیا کرنا چاہیے, اس کی کیسے پتہ چلتا ہے کہ کسی پہ ہوا ہوا, جیسے کوئی ہم بیمار رہ رہے ہیں اس طرح سے بہت زیادہ. ٹھیک ہے, اسکا پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ اکثر کوئی جو شخص یا خاتون بیمار رہتی ہیں اور پتہ بھی نہیں لگتا بیمار کیوں ہیں, اور ان کو لگتا ہے کہ کسی نے ان پہ جادو کیا ہوا ہے, تو کیا وظیفہ کرنا چاہیے, کیا پڑھنا چاہیے؟ سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ 5 وقت نماز کا اہتمام کریں, اور صبح شام کے جو اذکار پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے ان اذکار کا اہتمام کرنا چاہیے. اور تیسرے نمبر پہ ماں باپ کے وضو اور غسل کے پانی سے یہ غسل کریں, 100% ٹھیک ہو جائیں گی. اس کے ساتھ ایک بات سن کے آپ حیران ہوں گی کہ یہ جو سلاد ہے, سلاد جو ہے یہ مٹی سے آئی ہے, اور جو چیز جس سے آتی ہے وہ اس کی پراپرٹی لے کے آتی ہے. جو شیاطین ہے وہ آگ ہیں. جب آپ مٹی سے نکلے ہوئے پھل سبزیاں اور ڈرائی فروٹس لیتے ہیں تو یہ شیاطین کی موت ہے. جب آپ سلاد کھاتے ہیں تو اس میں ٹھنڈک ہے, شیطان آگ ہے. جب آپ سلاد لیتے ہیں تو آپ کے بہت سارے یہ نظر بد کے مسائل, جادو کے مسائل, جنات کے مسائل, اسیب کے مسائل صرف سلاد کھانے سے ٹھیک ہو سکتے ہیں. انفارچونیٹلی ہم نے کبھی یہ جانا ہی نہیں. اگر آپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو دیکھیں نا, ابراہیم علیہ السلام جب اپنی بیوی کو اور اپنے بیٹے کو بکہ, جب وہ مکہ نہیں تھا, چھوڑ کے جا رہے تھے, آپ نے کافی ساری دعائیں مانگی. سب سے پہلی دعا تھی اللہ اس جگہ کو امن والی جگہ بنا, کیونکہ میں اپنے بیٹے کو اور اپنی بیوی کو یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اے اللہ لوگوں کے دلوں میں اس جگہ کی محبت کو ڈال دے. اے اللہ اس جگہ کو, میری اولاد کو رزق دے, جو ہمارا ٹاپک ہے, اے اللہ میری اولاد کو رزق دے, طیب طاہر مطہر من الثمرات. یہ پھلوں اور سبزیوں کو ثمرات کہتے ہیں, اور یہ دعا ابراہیم علیہ السلام نے مانگی. اگر آپ پوری دنیا میں دیکھیں تو پوری دنیا, یہودی کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں, عیسائی کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں. ان دونوں قوموں کو آپ پوری دنیا میں دیکھیں تو آپ حیران ہوں گے کہ پوری دنیا کھانے سے پہلے سیلڈ لیتی ہے, اور وہ اس کو سیلڈ نہیں کہتی. پوری دنیا اس کو آپ میڈیکل سائنس کہتی ہے, اٹ از ایپیٹائزر. ایپیٹائزر میں آتا ہے, بالکل کسی بھی مینیو کے اندر بھی ایپیٹائزر میں لکھا جاتا ہے. اگر آپ دیکھیں تو پوری دنیا میں سب سے بہترین سیلڈ کن کے ہیں, چائنا کے, رشیا کے. حالانکہ رشیا میں تو مسلم ہے ہی نہیں. اب وہ سیلڈز کیوں لیتے ہیں؟ کیونکہ وہ جان چکے ہیں کہ باڈی کی بیسک نیڈ یہ ہے. تو یہ جو سلاد ہے یہ صرف سلاد نہیں ہے, یہ ایکچول میں دیکھیں سائنس کہتی ہے جو چیز آپ کی آنکھ دیکھتی ہے نا وہ برین کو اس کا امیج دیتی ہے. جب 8-10 پھل, 8-10 سبزیاں, 8-10 ڈرائی فروٹ, 8-10 اجناس, جب آپ 40-45 چیزوں کو آپ کی آنکھیں دیکھیں گی, برین کو اس کا امیج دیں گی, تو برین کتنی سیکریشن پروڈیوس کرے گا؟ اٹ از گیسٹرک انزائم. ٹھیک ہے. اب یہ گیسٹرک انزائم جو ہے یہ آپ کی ڈائجیشن کے لیے. آپ نے اذکار کی بات کی ہے, اذکار کسے یوٹیوب سے لے سکتے ہیں؟ اذکار کہاں لکھے ہوئے سارے اذکار جو ہیں سب سے پہلے تو یہ احادیث میں ملیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف دعاؤں کو جمع کر کے حسن المسلم ایک کتاب ہے, اس کے اندر یہ پورے اذکار ہیں. صبح کے اذکار علیحدہ سے ہیں, شام کے اذکار علیحدہ سے ہیں. امام ابن قیم نے جو کتاب لکھی زاد المعاد, اس کے اندر بھی انہوں نے پوری تفصیل کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری دعائیں لکھی ہیں. اچھا, وہ آپ نے کتاب کا نام بتایا تھا, حسن المسلم. حسن المسلم ٹھیک ہے, بالکل. اس کے اندر وہ پوری دعائیں ہیں. لوگ سن رہے ہوں گے اور ان کے لیے یہ بہت ایک مفید. اور یہ جو بہن نے ابھی سوال پوچھا کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ جادو ہوا ہے کہ نہیں ہوا, سمپل سا اس کا حل ہے. جب کوئی بھی چیز دیکھیں,
آزمائش میں اور عذاب میں ڈفرنس کیا ہے؟ آزمائش آپ کو اللہ کے قریب کرتی ہے اور عذاب آپ کو اللہ سے دور کرتا ہے. ٹھیک ہے. جو سچویشن آپ کے اوپر آئی, اگر جو کیفیت آپ کے اوپر آئی, اگر وہ کیفیت آپ کو اللہ کے قریب کر رہی ہے تو آپ کو آفیسلی پتہ چلنا چاہیے کہ یہ میرے اوپر شیاطین کی طرف سے ہے, اور جو آپ کو اللہ سے دور کر رہی ہے یہ آپ کے اوپر گناہوں کی وجہ سے ہے, عذاب ہے. ٹھیک ہے, عذاب کی وجہ سے. ایک کالر اور ہمارے ساتھ موجود ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک. کون بات کر رہی ہے؟ جی میں شہزادی بات کر رہی ہوں لاہور سے. شہزادی صاحبہ لاہور سے. جی شہزادی صاحبہ کیا پوچھنا چاہیں گی؟ جی میں نے حکیم صاحب سے پوچھنا کہ میری فرنٹ سائڈ پہ نا اوپر بال نہیں ہے, بہت زیادہ کم ہے, میرا سارا ماتھا آگے سے نظر آتا ہے. اس کے لیے اگر کوئی مجھے بتا دے کہ مجھے کوئی اچھا سا میں بناؤں سیرم یا میں آئل بناؤں, میرے آگے فرنٹ پہ بال بالکل نہیں ہے. ٹھیک ہے, بہت کم ہے, ساری آگے سے نظر آتا ہے. شہزادی صاحبہ بالکل ہم نے آپ کا سوال لے لیا ہے, حکیم صاحب بتا رہے ہیں. جی حکیم صاحب اس کے لیے 2 کام کریں, ایک تو لمبا سجدہ کریں, اور اس کے لیے ڈیفرنٹ بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ بنا سکتے ہیں, لیکن آپ سمپل سبز دھنیا ہوتا ہے, اس کو گرائنڈ کریں اور اس کو نچوڑ لیں. ٹھیک ہے. سبز دھنیے کا رس نکال لیں, اس کو اسپرے کی بوٹل میں ڈال لیں, اس کا اسپرے کریں. یہ بالوں کو اگانے کی ایک بہترین نیچرل دوائی ہے. سبز دھنیے کا جو بنتا ہے وہ اس کا رس سیرم بنتا ہے, رس نکلتا ہے, اس کو لگائیں, یہ بہترین علاج ہے. اس کے ساتھ آپ اپنے شیمپو چھوڑیں. سب سے زیادہ بالوں کو خراب کرنے میں جس کا رول ہے وہ کیمیکلز ہیں, اور شیمپو کے علاوہ اور کیمیکل آپ بالوں کو کون سے دیتے ہیں؟ صابن اور شیمپو. جو چیز جھاگ بناتی ہے یہ آپ کے بالوں کو نقصان دیتی ہے, آپ کے فیس کو نقصان دیتی ہے, اس سے اوائڈ کریں. اب بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں سر کس سے دھونا ہے, تو میں کہتا ہوں دودھ سے نہاؤ. اگر آپ علامہ اقبال کے شعروں میں دیکھیں نا, وہ کہا کرتے تھے دودھو نہاؤ پھودو پھلو. دودھ سے نہانے, جیسے بھی آپ نے بکری کے دودھ کا تذکرہ کیا, تو ایکچول میں دودھ از دا نیچرل سکن کلینزر. دودھ آپ کی سکن کا سب سے بیسٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا گفٹ ہے. تو دودھ بالوں میں بھی لگاتے ہیں؟ ہاں جی. تو دودھ سے کیسے, جیسے آپ سرسوں کا تیل لگاتے ہیں نا, تو ایسے ہی دودھ لگانا ہے. دودھ لگا کے واش کر لو. ہاں, دودھ لگا کے اس کو 10 منٹ کے لیے چھوڑ دو, اور اپنا شیمپو خود بناؤ. آملہ, سکاکائی, ریٹھے اور ہریڑ. آملہ, سکاکائی, ریٹھے, ہریڑ, یہ 3-3 4-4 دانے لیں, 2 لیٹر پانی میں اس کو توڑ کے اس کو ڈالیں, بوائل کر لیں. رات کو بوائل کر کے آپ اس کو رکھ دیں, صبح اس کو سٹین کریں, اور جو دودھ سے لگایا ہے اس کے بعد اس سر کو دھو لیں. ٹھیک ہے. یہ شہزادی جو ہم نے لاہور سے جنہوں نے کال کیا تھا, یہ ان کے لیے مشورہ ہے, آپ لوگ ایسا کریں. اور آٹومیٹکلی جنہوں نے نہیں دیکھا وہ ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ بھی جا کے اس کو ریپیٹ دیکھ سکتے ہیں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں؟ میں سلمہ بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی سلمہ, کیا پوچھنا چاہیں گی؟ بہت اچھا شو کر رہے ہیں, آپ کا بہت شکریہ. ہمارے لیے بہت آسانی ہو جاتی ہے آپ کا شو دیکھ کے. اللہ آپ کو آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ دیکھتے رہے اور پسند کر رہے ہیں. کیا پوچھنا چاہیں گے؟ اللہ آپ کو خوش آباد رکھے. تو میں ڈاکٹر صاحب سے بات کرنا چاہتی ہوں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ڈاکٹر صاحب مجھے ایک تو یہ معلوم کرنا ہے کہ ایک تو ویٹ لوز کا ضرور بتائیں, کیونکہ میرا سی سیکشن ہوا ہے اور میرا ویٹ پہلے تھا 48 kg سی سیکشن سے پہلے تک, لیکن سی سیکشن کے بعد میرا ویٹ ہو گیا 96 یا 95 اس کے اراؤنڈ میں رہتا ہے. میں نے ہر بار مار لیا ہے, بھوکے رہ کے بھی دیکھ لیا ہے, کھانا چھوڑ کے بھی, کم کر کے بھی, ہر کام کر لیا, لیکن میرا 1 انچ بھی کم ہونے کو تیار ہی نہیں ہے. وہ سٹبن فیٹ ہے میرا بہت ہی زیادہ. وہ دوسرے میں نے پوچھنا تھا, مائیگرین تو کسی صورت جانے کو رضامندی نہیں, اس کو تو عشق ہو گیا ہمارے سے. تو 20 سال کی عمر میں شروع ہوا تھا, اب میری عمر ہے 52 سال. تو وہ کہتا ہے کہ میں تو نہیں جاتا, جتنے مرضی کورس کر لیں آپ. تو دنیا جہان کے کورس کر لیے, دوائی ہر روز کھاتی ہوں, لیکن مائیگرین ہے تو وہ کہتا ہے بہن میں تو نہیں جاؤں گا, ادھر ہی بیٹھا ہوں. تو پلیز کوئی علاج بتا دیں, بہت مہربانی, جزاک اللہ. سلمہ صاحبہ ہمارے ساتھ بڑی زبردست کالر تھی, زبردست قسم کی باتیں کر رہی تھی. وزن کو کم کرنے کے بارے میں آپ نے 2-3 دفعہ پہلے بھی کہا. جی ایک اور کالر بھی تھی, انہوں نے بھی پوچھا تھا کہ مشورہ دیں. وزن کم کرنا ہے تو اس کے لیے کبھی ڈائٹنگ مت کرو. میں تو ایکسرسائز کا بھی نہیں کہتا کہ ایکسرسائز بھی نہیں کرو, میں کہتا ہوں صرف وہ کرو جو رب نے کہا ہے. اور رب نے کیا کہا ہے؟ رب نے کہا ہے وہ کھاؤ جو میں نے پیدا کیا ہے, جو اللہ نے پیدا کیا وہ کھاؤ, جو بندوں نے پیدا کیا اس کو چھوڑ دو. یہ پہلا اصول ہے. اب جو اللہ نے پیدا کیا جتنے فیصد اس کو اتنے فیصد کھاؤ. اللہ تعالیٰ نے پھل اور سبزیاں پیدا کی ہیں 70%, یہ 70% لو. اجناس, یہ گندم, چاول, چنے, دالیں, جو, باجرہ, یہ 20% ہے.
اس کو 20% کھانا تھا. آپ لوگ صبح بھی روٹی, دوپہر بھی روٹی, شام بھی روٹی. اچھا جس دن روٹی نہیں کھاتے اس دن آپ چاول کھاتے ہیں. یہ 20% کھانا ہے. پھل اور سبزیاں 70%, اجناس 20%. اور جو ڈیری پروڈکٹ ہیں, دودھ, دہی, لسی, مکھن, گھی, مٹن, بیف, چکن, انڈے, دودھ سے بنی ڈیری پروڈکٹ, بیکری کے آئٹم, ساری سویٹ, ساری سی فوڈ, یعنی بکرے کا گوشت, چھترے کا گوشت, دمبے کا گوشت, گائے کا گوشت, بیل کا گوشت, اونٹ کا گوشت, پرندوں کا گوشت, مچھلیوں کا, یہ 10% لو. اور کب کھانا ہے؟ صبح کا کھانا 60%, دوپہر کا کھانا 30% اور رات کا کھانا 10%. قرآن کہتا ہے دن بنایا ہے کام کے لیے اور رات بنائی ہے آرام کے لیے. ہماری بدقسمتی یہ ہے ہم رات کو 70% کھانا کھاتے ہیں. ہاں یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا اور آخری بات, ایک لقمے کو اتنا چباؤ جتنے آپ کے دانت ہیں. ایک لقمے کو. اگر آپ وزن کم کرنا چاہتی ہیں بہن, صرف ایک نصیحت کروں گا, جتنے دانت ہیں لقمے کو اتنی بار چباؤ. اللہ تعالیٰ نے 32 دانت دیے ہیں, میڈیکل سائنس کہتی 4 طرح کے دانت ہیں. 8 دانت ہیں 1 نوک والے, اس کا کام ہے کھانے کو کاٹنا. 8 دانت ہیں 2 نوک والے, اس کا کام ہے کھانے کو پھاڑنا. 8 دانت ہیں 3 نوک والے, اس کا کام ہے کھانے کو چیرنا. اور 8 دانت ہیں 4 نوک والے, اس کا کام ہے کھانے کو پیسنا. کاٹنا, پھاڑنا, چیرنا, پیسنا کام تھا دانتوں کا. قرآن یہ کہتا ہے تیزی کا کام شیطان کا ہے. اور ہر شخص کھانے کے وقت کیا ہوتا ہے؟ تیزی. اگر آپ ایک لقمے کو, اگر آپ بہت جلدی وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو 40 سے 45 بار چبائیں. صرف کھانے کو چبانے سے آپ اپنے وزن کو کم کر سکتے ہیں. اور پانی کو سپ سپ کر کے پئیں, گھونٹ گھونٹ کر کے پئیں. ایک بار یہ 2-3 کام جو میں نے بتائے یہ کر کے دیکھیں, آپ کا وزن 100% بہت حربے آزمانی ہے, مگر آپ یہ بھی حربہ آزمائیں اور آپ کو واقعی فائدہ ہوگا. مائیگرین کے بارے میں پوچھوں گی, انہوں نے مائیگرین کے بارے میں بات کی تھی, لیکن ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم میڈم. وعلیکم السلام, کون بات کریں؟ جی میں عبدالخالق بات کر رہا ہوں, مظفرآباد آزاد کشمیر سے. عبدالخالق سے بات کریں. جی خالد کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی میں ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے کو یہ آزاد کشمیر کے 300 کے لگ بھگ پیشنٹ ہیں جو لیکومیا کے پیشنٹ ہیں. لیکیمیا کے, ٹھیک ہے, اسے بلڈ کینسر کہتے ہیں. اس کی میڈیسن آپ اس کو نہیں دے رہی ہے, ہاسپٹل شارٹ ہو گئی ہے, وہ پاکستان میں جو وہ نہیں دے رہی, اس کے لیے کوئی دوائی ہمیں بتا دیں, کوئی ایسی دوائی جو آپ پھر سے بتائیں کیا چیز شارٹ ہو گئی ہوئی ہے؟ جو میڈیسن وہ کھاتے تھے نا بلڈ کینسر کی, لیکومیا ہوتا ہے, لیکومیا. جی 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 وہ جو وائٹ سیل بڑھ جاتے ہیں آپ کے بلڈ میں, تو اس کی وہ دوائی لیتے تھے پہلے, وہ دوائی کو ملتی تھی, انجل جی وہ دیتی تھی فری, تو اب وہ انجل بند ہوتی ہے, دوائی نہیں ملتی, تو وہ پیشنٹ بڑے پریشان ہیں. ٹھیک ہے. عبدالخالق صاحب تھے, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ 300 سے پیشنٹ جو کشمیر میں ہیں ان کو لیکومیا ہے اور وہ دوائی جو ہے وہ بند ہو گئی ہوئی ہے, کیا کرنا چاہیے؟ اس کا سب سے بہترین علاج یہ ہے, آپ کلونجی, میتھی دانہ اور مرنگا. امام نے قیم نے کتاب لکھی زاد المعاد, اس میں لکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلونجی وہ کالا دانہ ہے جس میں موت کے سوا ہر بیماری کی شفا ہے. میتھی دانے کے بارے میں فرمایا کہ لوگوں کو پتہ چل جائے اس کے کتنے فائدے, لوگ اس کو سونے کے عوض خریدیں. اور مرنگا آج کی ماڈرن میڈیکل سائنس کہتی ہے اس میں 300 بیماریوں کا علاج ہے. 5 گلاس پانی لیں, تینوں ایک ایک چائے کا چمچ اس میں ڈالیں, اس کو اتنا پکائیں کہ 5 گلاس پانی 4.5 گلاس رہ لیں. اس میں 5 پتے سبز دھنیے کے, 5 پتے پودینے کے, 1 انچ کا ٹکڑا ادرک کا, 1 انچ کا ٹکڑا گاجر کا, 1 انچ کا ٹکڑا کھیرے کا, وہ اس کے اندر ڈال کے اس کو ڈھانپ کے فریج میں رکھ دیں. 1.5 گلاس صبح, 1.5 دوپہر, 1.5 شام, روزانہ اس کو تازہ اس کو لیں, چھانیں, ہلکا سا اس کو گرم کریں, 1 چمچ اس میں شہد, 1 چمچ زیتون کا تیل اور 1 چمچ آپ اس میں سیب کا سرکہ ملائیں. شہد اس لیے ملانا ہے کہ قرآن کہتا ہے شہد میں شفا ہے. زیتون کے بارے میں قرآن نے قسم کھائی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیتون کو کھاؤ بھی, پیو بھی, اور اس کے تیل کی مساج کرو, یہ مقدس درخت کا تیل ہے. اور سیب کے سرکے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مکمل سالن ہے. تو یہ پانی 1.5 گلاس صبح, 1.5 دوپہر, 1.5 شام. لیکیمیا کے پیشنٹ اگر 1 گولی نیم کی اور 1 گولی ہلدی کی یہ لیتے ہیں, صبح بھی, دوپہر بھی, شام بھی, صرف آپ 3 مہینے یہ کھا کے دیکھ لیں, 100% لیکیمیا ٹھیک ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ آپ بہت آسان ہے کہ دن کی روشنی میں کھانا کھائیں, 60% صبح کو, 30% دوپہر کو, اور مغرب سے گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پہلے 10%. اور 2 چیزیں چھوڑ دیں, چاول اور گندم. اس کو چھوڑ کے ایک نیا آٹا بنائیں. 1000 گرام جو لیں, 800 گرام مکئی لیں, 600 گرام باجرہ لیں, 400 گرام جوار لیں, 200 گرام کالے چنے لیں, 100 گرام سفید چنے لیں, 100 گرام مونگ لیں, 50 گرام کلونجی, 50 گرام میتھی دانہ, 50 گرام سونف, 50 گرام زیرہ, 50 گرام اجوائن. یہ 12 چیزیں ہیں. اس کا آٹا بنائیں, اس کی روٹی کھائیں. یہ آٹا نہیں ہے, یہ آپ کے کینسر کا بہترین علاج ہے. بہت خوب, بہت خوب. اور اس کی روٹی صبح بھی لیں, دوپہر بھی لیں, شام بھی لیں. 300 سے زائد پیشنٹس ہیں جو کہ بیمار ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے. مائیگرین کا علاج میں نے آپ سے پوچھنا ہے, جلدی سے کوئی بتا دیں کیونکہ ہمارے پاس ایک کالر موجود ہے. مائیگرین کے لیے بہت آسان علاج ہے. اپنا نمک پورا کرو, اپنا سوڈیم کلورائڈ پورا کرو, اور اس کا آسان سا حل ہے. امرود آئے ہوئے ہیں, امرود لو, اس کو صبح
آپ جب ناشتے سے فارغ ہو دھوپ میں بیٹھیں اس میں کالا نمک لگائیں اور یہ لیں, آپ کے مائیگرین کا بہترین علاج. جب امرود نہ ہو گاجریں آپ کے پاس ہیں وہ لو, یہ مائیگرین کا بہترین علاج. آپ کے پاس مولی ہے, مولی کھاؤ, یہ آپ کے مائیگرین کا بہترین علاج ہے. ڈاکٹر صاحب امرود کی آپ نے بات کی ہے, تو امرود پہ لوگ مرچ مسالہ چینی ڈال کے کھا رہے ہوتے ہیں, کیا وہ نقصان ہے کہ وہ ٹھیک ہے کھٹا بھی ڈال دیتے ہیں؟ اتنا کچھ نہ ڈالو, اپنی بیماری کا علاج سمجھ کے اس کو. جو نمک کا ہے وہ اس لیے کہا کہ سوڈیم کلورائڈ جب آپ کی ڈیفیشنسی ہوگی تو آپ کو یہ مائیگرین ہوگی, اگر آپ وہ لیتے ہیں تو انشاءاللہ اس سے ٹھیک ہو جائے گا. ایک لائیو کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, میں اجاز راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں. میں نے ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ مجھے نا ناف کے اوپر پیٹ میں, مطلب میں آرمی کے ادارے میں ہوتا ہوں, تو مجھے کیا شاید کھانوں کی وجہ سے مجھے درد ہوتا ہے, مسالے زیادہ ڈالتے ہیں یا کچھ اور وجہ ہے, کیونکہ اکثر مجھے زیادہ درد رہتا ہے. میں میچ وغیرہ بھی کھیلتا ہوں, اس ٹائم بھی درد ہو رہا ہوتا ہے. تو اس کے علاوہ مجھے سمجھ نہیں آتی, کیونکہ میں میڈیسن بھی یوز کر چکا ہوں, سمجھ نہیں آ رہی کیا چکر ہے. ناف میں درد رہتا ہے, آرمی کے ادارے سے وابستہ ہیں, کھیلتے بھی ہیں تو درد رہتا ہے, کیا مرچ مسالے زیادہ کھاتے ہیں؟ دو کام کریں بھائی صاحب, ایک تو اپنے کھانے کو 35 سے 40 بار چباؤ. آپ جس بھی ادارے میں ہو کھانے کو چبانا سیکھو, جتنا کھانا. حکیم لقمان کہا کرتے دانتوں کا کام جو آنتوں سے لے گا وہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا. تو دانتوں کا کام کاٹنا, پھاڑنا, چیرنا, پیسنا, گودا بنانا, پیسٹ بنانا, رس بنانا ہے. جب آپ نے دانتوں سے دانتوں کا کام لیا ہی نہیں, آپ کا معدہ وہ کام نہیں کرے گا. اس وجہ سے پین کوئی پرابلم نہیں ہے, بیماری نہیں ہے. پین از دا سائن کہ آپ نے جو کھانا اس کے اندر بھیجا وہ صحیح نہیں بھیجا. تو آپ اپنے کھانے کو اچھی طرح چو کرنا سیکھو. دوسری بات, اپنی ناف میں روزانہ بدل بدل کے آئل لگاؤ. ایک دن سرسوں کا تیل, ایک دن کدو کا تیل, ایک دن زیتون کا تیل, ایک دن ناریل کا تیل, ایک دن بادام کا تیل, ایک دن آپ کلونجی کا تیل. یہ تیل ڈالو, اپنی ناف میں قطرہ ڈالو, بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھ کے اس کو آہستہ آہستہ موو کرو. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ انسان ماں کے پیٹ میں سب سے پہلے اپنی ناف کو بناتا ہے اور اسی ناف کے ذریعے سے وہ پورے بدن کو تشکیل دیتا ہے. پورا بدن ناف کے ذریعے سے بنتا ہے, لیکن ہم جیسے دنیا میں آتے ہیں ہم اپنی ناف کو بھول جاتے ہیں. اپنی ناف میں تیل ڈالو, یہ پورا ایک علاج ہے, اور یہ آپ کے ناف میں جو درد ہوتی ہے اس کے درد کا بہترین علاج ہے. ٹھیک ہے, ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی السلام علیکم. جیسے ہی جوائن ہوتا ہے ہم بات کرتے ہیں. تو آپ نے بڑے ڈیٹیل میں بتایا یہ چیزیں. لوگوں کے بہت مسائل ہیں ڈاکٹر صاحب, اب دیکھیے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں جن کا علاج ہو, ایسی چیزیں جو نارملی ہم کسی ڈاکٹر سے بھی نہیں پوچھ سکتے. اصل میں اسلام از دا کمپلیٹلی وے آف لائف. اسلام میں زندگی گزارنے کا اور زندگی کے ہر مسئلے کا علاج ہے. ہم نے یہ سمجھا کہ جو یہ ڈاکٹر ہیں جو یورپ کی انفارمیشن لے کے آئے ہیں وہ آپ کو بہت اچھا بتائیں گے. اسلام وہ بھی قائل ہو چکے ہیں پڑھنے کے اوپر, قرآن کے اوپر کتنی چیزیں سامنے آ رہی ہیں. یورپ اب اسلام کے اوپر, یورپ اب اسلام کے اوپر آ رہا ہے اور یورپ نے آنا ہی آنا ہے. اور ماڈرن میڈیکل سائنس کیسے جڑ رہی ہے اس کے ساتھ. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون سا بات کر رہے ہیں؟ ہلو. جی جی ہم آواز سن رہے ہیں آپ کی. کون سا بات کر رہے ہیں؟ آئی تھنک کال کنیکشن میں ایشو ہے, کنیکٹ نہیں ہو رہا. جیسے ہی کنیکٹ ہوتا ہے تو ہم بات کریں گے ان سے. تو ڈاکٹر صاحب ہم بات کر رہے تھے اس حساب سے. اچھا, کیلشیم پروٹین جو ہوتی ہے وہ ہمیں دودھ سے یا ڈیری پروڈکٹ سے ملتی ہے, اور کون کون چیزوں سے ملتی ہے؟ کیونکہ اکثر بچوں میں آپ کو دیکھیں گے پپوٹوں میں وائٹ وائٹ سے نشان ہوتے ہیں ان کے ناخنوں, اور 2-3 چٹکیاں کشمش کی. یہ مکمل ڈائٹ ہے اور اتنی سستی ہے. 50-50 گرام اگر آپ لیتے ہیں تو آپ کا ہفتہ ختم نہیں ہوئے گا. اور اس کو اپنی سلاد پہ ڈالو اور روز اپنے بچوں کو دو. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر محمد شرافت علی, ماہر طب, آج ہمارے پروگرام کا حصہ بنے ہیں اور آپ لوگوں کے جو مسائل تھے انہوں نے ایڈریس کیے ہیں. آپ سب تمام کالرز کا بھی شکریہ جنہوں نے کال کر کے اپنے مسئلے ہم سے پوچھے ہیں. تو ویورز, آپ کا آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, اور اسپیشلی آج کے پروگرام کے سیگمنٹس جو ہیں ہمارے سوشل میڈیا میں موجود ہوں گے. جنہوں نے مس کر دی کوئی بات وہ جا کے جو ہے ریپیٹ میں دیکھ سکتے ہیں اور وہ تمام ریمیڈیز کو فالو بھی کر سکتے ہیں. ملیں گے اگلے ہفتے نئے پروگرام کے ساتھ. اپنی ہوسٹ حنا سلمان کو اجازت دیں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.